हेलो, हाँ जी, जी सबको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा देखें, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप सबको मालूम हो। और दूसरी बात ये है कि इसको अभी चलें, ठीक है, शुरू करते हैं। आज की ये जो हमारी एक छोटी सी मीटिंग है इसके ऊपर, जूम के ऊपर, इसका जो मौजू है वो बहुत आम है, लेकिन मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात होनी चाहिए और किसी दूसरे पहलू से बात होनी चाहिए। क्योंकि मैं आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले जब मैंने काफ़ी सारे मामलात के ऊपर लिखना शुरू किया अपने ब्लॉग के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो मैंने ये महसूस किया है आज 2021 में, बल्कि इससे भी कुछ पहले मैं ये महसूस कर चुका हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारे मुआशरे में ऐसी हैं, हमारे मुआशरे में, ख़ासकर पाकिस्तान में, हमारे मुआशरे का मतलब ये है कि पूरा यानी कि इसमें आ जाता है, एशिया आ जाता है। ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्टीरियोटाइप्स बन चुकी हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई बात करते हैं तो हमें उसका सिर्फ यानी कि रटा रटाया जवाब दिया जाता है। तो इसी चीज़ को लेकर मैंने फिर फैसला किया कि काफ़ी सारे मौज़ूआत ऐसे हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे हैं, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको काफ़ी सारे मौज़ूआत की बेसिक्स का ही पता नहीं है, और वो इसलिए कि वो स्टीरियोटाइप जो है बस वो उसको फॉलो करते जाते हैं और उसके ऊपर बात करते जाते हैं। आज की हमारी इस कॉन्फ्रेंस का, इस मीटिंग का जो मौजू है वो है औरत की आज़ादी। हमारी इस कॉन्फ्रेंस में, हमारी इस मीटिंग में सरफराज साहब हैं, ये रिटायर्ड असिस्टेंट लेक्चरर हैं, झंग में रहते थे, अब मालूम नहीं कहाँ रहते हैं। मुना ख़याल साहबा हैं, ये बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सैयद मुदस्सिर साहब हैं, ये इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये आजकल नीदरलैंड्स में होते हैं और काफ़ी खुल के लिखते हैं और कभी कभार अपना इजहार ख्याल करते हैं। इनकी वॉल के ऊपर अक्सर ये देखा जा सकता है। बुशरा मुमताज़ साहब, आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए। जी, मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इस्लामपुरा लाहौर में। अच्छा, आप लेक्चरर हैं। आप किस उसमें मजमून की लेक्चरर हैं? इंग्लिश। इंग्लिश, ओके, दैट्स फाइन। सैयद मुदस्सिर साहब, आपका हमें मालूम है। देखिए, सादिया उमर साहबा, आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए। जी बिल्कुल, मेरा नाम जो है सादिया उमर है। खैबर पख्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक है और मोमन एजेंसी अगर आपने सुना हो, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। और एज ए एडवोकेट मैं जो है तो यहाँ पे पेशावर बार काउंसिल में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। इसके अलावा जो है तो मैं एक चैरिटी स्कूल है किलिंग स्माइल्स के अंडर काम करता है, उसकी प्रिंसिपल हूँ। फ्री एजुकेशन हम देते हैं और बाय प्रोफेशन एज आई मेंशन दैट आई एम एन एडवोकेट, बट बाय पैशन आई एम अ पोएट। मैं लिखती हूँ और आपने मुझसे कहा कि मतलब आपने भी बात करनी है, और जब आपने मुझसे टॉपिक को शेयर किया तो आई थॉट फ्यू ऑफ माय पॉइंट्स रिगार्डिंग, सो इफ यू वांट आई कैन शेयर दोस पॉइंट्स एज वेल, जो मतलब इसी से रिलेटेड है कि कभी हमारा जो माइंडसेट बनता है तो वो क्या होता है, जो आपने माइंडसेट के हवाले से की, तो दे आर मच रिलेटेड, सो इंशाल्लाह आई विल आल्सो शेयर दोस पॉइंट्स हियर। बिल्कुल जी, आपको ज़रूर, आपको हम टाइम भी देंगे, आपको मौका भी देंगे। इसके बाद ये है जी कि पूनम साहिबा हैं, ये अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए कि पूनम साहिबा अभी आई हैं। पूनम राजपूत, आप हमें सुन सकती हैं? हेलो, शायद आप इस वक्त नहीं सुन रही हमें। आप अपना इसको टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक कर लीजिए। देखिए, आज का अभी शुरू करते हैं इस चीज़ को। आज की हमारी ये गुफ्तगू है, इसका मौजू है औरत की आज़ादी।
ہمیں اس طرح سے کہ میں نے پہلے آپ سب کو بتایا کہ ہمارے معاشرے میں اسٹیریوٹائپس بنا دیے گئے ہیں جن کو کہ ہم فالو کرتے ہیں یا پھر ایک اور ظلم یہ ہے کہ ہم فالو کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ، یہ مدثر صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا پروگرام کیا تھا اور وہ تھا گستاخی کے اوپر۔ یعنی ایک اسٹیریوٹائپ ایسا بن گیا ہے کہ ہمیں مذہب کے بارے میں سوال تک نہیں کرنے دیا جاتا۔ اگر ہم سوال کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سوال تم نے کس نیت سے کیا۔ اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے اسٹیریوٹائپ، اور یہ تو ایک اسٹیریوٹائپ سے بھی آگے کی خطرناک سی چیز ہے کہ ہمیں پابند کر دیا جاتا ہے کہ جس طرح سے معاشرہ چل رہا ہے ہم اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کا، جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس کو ختم نہ کیا تو ہم پیچھے ہی رہتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں جناب ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، سرفراز صاحب۔ سرفراز صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی۔ سرفراز صاحب آپ تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈال دیجئے تاکہ پھر ہم آگے بڑھتے چلیں۔ عورت کی آزادی، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک پاکستانی مرد ہونے کے ناطے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کیا چیز آتی ہے عورت کی آزادی کے بارے میں؟ اس ٹاپک کو جب ہم نمار دراصل نا یہاں ہماری سمپل سی ایک بات ہے، میں وہ مختصر انداز میں یہ بات کہوں گا کہ جس طرح کا لائف سٹائل ایک مرد کا پاکستان میں ہوتا ہے اس طرح کے لائف سٹائل ہم اپنی عورتوں کے معاملے میں وہ قبول نہیں کرتے۔ مثلاً وہ دوستوں کے ساتھ جا کے گھومنا، بیٹھنا اٹھنا، آنا جانا فریکوینٹلی، اور کسی بھی محفل میں چلے جانا، کوئی دوست گھر میں آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی وہ مرد کے دوست ہیں جی، بیٹے کے دوست ہیں، اس طرح وہ جو عورت کے معاملے میں ہم بہت زیادہ کانشیس ہیں۔ جس طرح ہم نے وہ پرندہ نہیں پالا ہوا ہوتا اور اس پہ ہمیں نگہداشت ہر وقت آنکھ رکھی ہوئی ہوتی ہے، ادھر سے اس کو بلی کھا جائے گی، ادھر سے اس کو یہ ہو جائے گا، ادھر سے اس کو وہ ہو جائے گا، یعنی ہم لوگوں نے اس کو ایک لحاظ سے نا عورت کو وہ تمام حقوق نہیں دیے ہوئے جو ہم خود انجوائے کر رہے ہیں۔ سمپل سی بہت گہری بات نہ کریں۔ سرفراز صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ بھی آپ، میں بہت عزت کرتا ہوں آپ کی، میں بہت عرصے سے آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجوہات تو ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے، تو اس کو یعنی کہ ہم کیسے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ لوگ ہمارے پر تھوڑا سا دوسرا طرف سوچنا شروع کر دیں؟ اس میں جو ہے نا یہاں ہمارا جو کلچر ہے نا، اور بالخصوص جو ایک ہمارا جو یہ میتھولوجی، ہمارا جو ریلیجین، ایک تھاٹ ہے ہمارا، جو مذہب اسلام ہے بالخصوص جو ہے، اس کے حوالے سے جو باتیں بتائی گئی ہیں حیا کے لحاظ سے، وہ صرف عورت پہ ہی منطبق کی جاتی ہیں اور عورت نے اس کو قبول کیا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی عورت بھی اس میں تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں، ہاں آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے۔ ہاں مطلب ہے نا، اب دیکھیں نا کہ یہ جو ہے مرد ہے وہ جس طرح کے کپڑے پہنے گھومے پھرتا رہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو عورت ہے سر پہ دوپٹہ ہو، چادر میں لپٹی ہوئی ہو، اور وہ ایسے وہ جو ہے نا وہ اس کے وہ نظر نہیں آنا چاہیے اس انداز میں، اور یہاں وہ کوئی جو ہے نا وہ چادر لی ہوئی ہو، برقع لیا ہوا ہو، اور وہ ماڈسٹی جو ایک پیٹرن ہے، حیا کا جو پیٹرن ہے، اس کا مرکز و محور وہی ہے، بس یہ چیز ہے۔ یہ تو ہم اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ یہ چینج ہوگا ود دا پیسج آف ٹائم۔ یہ اب جو عورت ہے وہ اپنی آواز اٹھائے گی، اعتماد پیدا کرے گی خود، اس کے اپنے بیاف پہ بھی ہے، اور وہ پھر قائل کرے گی کہ نہیں یہ اس طرح جو ہے نا میں کوئی پالتو چیز نہیں ہوں کہ آپ نے مجھے یوں کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اور تھوڑا سا کنفیڈنس ڈیولپ کرنا ہوگا عورت کو خود اپنے اندر، اور پھر جو مرد حضرات ہیں یا جو فیملی ہے اس میں بھی یہ چیز ڈیولپ کرنی ہوگی، انہیں بھی قبول کروانا ہوگا۔ تھوڑی سی جو کوگنیٹو ایک پروسیس ہے ہمارا، کوگنیٹو آرگومنٹ کے ذریعے، اور یہ ایک ڈائلاگ کے مکالمے کے ذریعے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ عورت کو اس میں زیادہ حصہ لینا ہوگا اس اسٹیریوٹائپ کو چینج کرنے میں؟ ڈیفینیٹلی خود اس کو اپنے آواز اٹھانا ہوگی، اپنی جو مرد جو پسند کرتا ہے وہ ماحول اس نے بھی ایکسپٹ کر لیا ہے. ایکسپٹیبلٹی ایک لحاظ سے کا آنسر جو ہے وہ غالب ہے. تھوڑا سا وہ بھی رجسٹ کرے، تھوڑا سا وہ ود آرگومنٹ اور پیار محبت سے ود دا پیسج آف ٹائم یہ جو ہے نا وہ مرد کو قبول کروائے، گھر والوں کو قبول کروائے. یہ بات ٹھیک ہے سرفراز صاحب، ہمیں یعنی کہ آپ کے آرگومنٹ سے، آپ کی ڈسکشن سے، آپ کے خیالات سے یعنی کہ یہ سمجھنے کو ملا ہے کہ عورت کی جو حقوق ہیں وہ عورت کی اپنی کوشش کے بغیر نہیں مل سکتے. میں تو خیر نیور. بالکل ٹھیک ہے جی. مونا خیال صاحبہ، آپ بتا دیجئے، آپ ایک پاکستانی عورت ہونے کے ناطے آپ بتائیے، آپ عورت کی آزادی کو کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کو کون سے حقوق ملیں، یا پاکستانی عورت کو، ہماری ایک عام جو عورت ہے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو اس کے جو مرد حضرات ہیں ارد گرد کے وہ سمجھ سکیں کہ وہ کچھ غلط نہیں چاہتی، وہ صرف اپنی آزادی چاہتی ہے؟ تو جہاں تک بات ہے کہ کیا چاہیے، جب عورت کہتی چاہیے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا جو عام طور پہ جیسے آپ نے بتایا کہ اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں کہ جب نام لیا جاتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید عورت جنسی آزادی وہ میں آج بھی نہیں. ٹھیک ہے. معاشی آزادی نہیں ہے. معاشی آزادی یعنی اکنامک انڈیپینڈنس سب سے زیادہ ضروری ہے عورتوں کے لیے. جب تک آپ اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے آپ لے سکتے، اور اپنے ڈیسیجنز خود لینا جو ہے یہ سب سے بڑی انڈیپینڈنس ہوتی ہے. جب تک آپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی نہیں ہوتی آپ اپنی لائف چوائسز کبھی بھی نہیں بتا سکتے، اور اپنی لائف چوائسز بتا بھی دے تو انہیں اچیو نہیں کر سکتے. تو اکنامک انڈیپینڈنس سب سے پہلی بات ہے جو سب سے بڑا بیریئر ہے عورتوں کے لیے، آج بھی ہے. آج بھی عورتوں کو کہ جہاں پہ لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں ان کو بہو تو بنا لیا جاتا ہے لیکن لیڈی ڈاکٹرز کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. ان کو اکنامک انڈیپینڈنس نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے لیے خود کمائیں، اپنے ڈیسیجنز خود لیں. جو ہماری سوسائٹی کا سب سے میرے خیال میں ہمارے سارے سوشل ایگوز جو ہیں وہ پیدا ہی یہی سے ہوتے ہیں کہ عورتوں کے پاس خود کا پیسہ نہیں ہوتا. جب ان کے پاس خود کے پیسے نہیں ہوتے تو وہ اپنے ڈیسیجنز خود نہیں لے سکتی، اور ان کو بہت ساری سوشل ایکسپلائٹیشن صرف اور صرف اس وجہ سے فیس کرنی پڑتی ہے کہ پیسے تو آپ کو کوئی اور دے رہا ہے، آپ کی لائف سٹائل تو کوئی اور سسٹین کر رہا ہے. اب ورکنگ ویمن جو ہے جب وہ اپنے ایشوز لے کے جاتی ہیں، جب وہ آزادی کی بات کرتی ہیں تو لوگ اس کو اپنی طرف سے ہاؤس وائفس کی ایشوز سمجھ لیتے ہیں جن کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہاؤس وائفس کے مسئلے نہیں ہیں، بالکل ہاؤس وائفس کے بھی مسئلے ہیں. لیکن ورکنگ وومن کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، جیسے آئی ڈونٹ نو کہ کس کا کال ہے یہ، کہ کسی نے کیسے رہیں، لیکن ہم نے اپنے بیٹوں کو نہیں سکھایا کہ وہ 21ویں صدی میں کیسے رہیں. میری بیٹی کو کھانا بنانا آ جائے گا، میری بیٹی کو کمانا بھی آ جائے گا، لیکن میرے بیٹے کو کھانا بنانا آئے گا کہ نہیں؟ اگر اس کی بیوی جاب سے دیر سے آتی ہے تو کیا وہ اپنے لیے خود کھانا بنا لے گا؟ کیا وہ اپنے خود کپڑے دھو لے گا؟ یہ جو آزادی، مطلب جب عورت کہتی ہے کہ ہمیں سوشل انڈیپینڈنس چاہیے تو اس میں جیسے ابھی سر نے بہت اچھی ایک بات کی کہ ہم اپنی بچیوں کو ایک عجیب سے نرغے میں رکھتے ہیں کہ کون دوست آ رہا ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے. یہ جو انڈیپینڈنس آف موبلٹی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. عورت آج بھی لوکل ٹرانسپورٹ کی محتاج ہوتی ہے. اگر وہ مڈل کلاس ہے، گاڑی نہیں خرید سکتی تو اس کو بائک، اگر وہ موٹر سائیکل چلاتی ہے، بائک چلاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ہمارے یہاں اس کو حرج سمجھا جاتا ہے، اس کو انڈیپینڈنس آف موبلٹی نہیں دی جاتی. حرکت کی آزادی ایک بہت بڑی آزادی ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے جا سکیں، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی روزمرہ کی ضرورات کے لیے جا سکیں. تو انڈیپینڈنس کے بہت سارے آسپیکٹس ہیں، اور اس کو عورتیں خود کیسے چینج کر سکتی ہیں میرے نزدیک، کیونکہ 70% women who work they are teachers even today. ایون میڈیکل فیلڈ میں بھی بہت سی عورتیں میڈیکل کالجز میں ہی پڑھاتی ہیں.
we can teach our own students, we can teach our own children. हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने सराउंडिंग्स को ये बता सकते हैं कि औरत एक इंसान है और औरत is not equal to honor, women is not equal. ठीक है, ठीक, आपकी आवाज, जी जी जी, हेलो, जी जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही थी, बोलिए। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल में आपका थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है नेटवर्क का। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले स्पीकर को लेते हैं, बुशरा मुमताज साहबा हैं। आप मुझे सुन रही हैं बुशरा मुमताज साहबा? जी हाँ, मुझे आवाज आ रही है, जी, लेकिन आप कभी आती है कभी नहीं भी आती, बहुत प्रॉब्लम नहीं है नहीं, आवाज कोई का। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल में। पता नहीं मेरी आपको आ रही है या नहीं। बिल्कुल। अभी मूना की आवाज बहुत मुश्किल से आ रही थी। जी ठीक है, आप ये बताइए, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं, जैसा कि प्रोफेसर सरफराज साहब ने कहा है कि औरत को उसके हकूक ना मिलने की जो सबसे बड़ी वजह है वो खुद औरत है, क्योंकि औरत खुद इस चीज़ की जिम्मेदार है किसी हद तक कि वो अपने हकूक मांगती ही नहीं है, या फिर उसको उसके हकूक मांगने नहीं दिए जाते। आप इस बारे में कुछ हमें बताइए। ये बात तो सच है कि हकूक मांगे नहीं दिए जाते, जो आपने फ्रेज बोला, मांगने नहीं दिए जाते, ये भी सच है, क्योंकि डिफाइन की हुई है चीजें कि अगर ये वाला हक मांगोगे तो इससे हमारा ऑनर खराब होगा, हमारी इज्जत खराब होगी। और मैंने देखा है अपनी जिंदगी में कि जब तक मैंने पूछा है कि मुझे ये करना है, तब तक मैं नहीं कर पाई वो, लेकिन जब मैंने बताया है कि मैंने ये करना है, तब मैं कर पाई वो चीज। यानी कभी कभी बताना पड़ता है करने के लिए, यानी डिसीजन लेना पड़ता है। जब तक आप बताते रहते हैं, पूछते रहते हैं, आपको करने नहीं दी जाती आपकी चीज, जो भी आप डिजायर कर रहे हो, जो आपका एंड गोल है। और ये भी मैंने देखा अपनी जिंदगी में कि करने के बाद अगर मैंने कुछ कर लिया है जिसके साथ नहीं थे अग्री करे मेरे घर वाले, तो उसके बाद मुझे खुद भी काफी देर गिल्टी फील होता रहता है कि अच्छा मैंने मनाना है। वो एक तरीका होता है आपकी फैमिली का आपको एहसास दिलाने का कि कहीं कुछ आपने गलत कर दिया, आपसे मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस्ड हो जाते हैं। तो वो भी एक इमोशनल टॉर्चर होता है जिसको अवॉइड करने के लिए औरत जो है हमेशा मतलब अवॉइड करती है कि ये यहाँ तक ना ही पहुंचा जाए। तो बहुत सी चीजें, बहुत सी डिजायर्स वैसे की वैसी रह जाती हैं, हम फॉलो नहीं कर सकते उसको, अगर हमने उन्हीं को मनाते रहना है कि ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, मेरा भाई नाराज ना हो जाए, मेरे बाबा नाराज ना हो जाए। तो वो इमोशनली हर्ट ना हो, इसके लिए हम इस वजह से हम बहुत सी चीजों को फॉलो नहीं कर सकते कि वो इमोशनली हर्ट ना हो। असल में हम खुद इमोशनली हर्ट हो रहे होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ा टॉर्चर होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये फ्राया हसन साहबा हैं, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सर। मैं आपसे आपके ख्यालात जानना चाहता हूँ इसके बारे में कि ये जो स्टीरियोटाइप है, अगर यानी कि औरत अगर ये कहती है कि मुझे मेरे हकूक चाहिए, और हमारे मर्द ये समझते हैं, पाकिस्तानी मुआशरे के जो मर्द हैं वो इस चीज़ को फौरी तौर पर जो है वो लिबास की तरफ लेकर चले जाते हैं कि हाँ भाई तुमने तो अपने कपड़े उतारने हैं या कोई इस तरह की बात है। तो आप क्या समझती हैं इस चीज़ से हमें छुटकारा, यानी कि औरत किस तरह से अपने इर्द गिर्द के लोगों को, मर्दों को, अपने भाइयों को, अपने बाप को, अपने शौहर को, अपने देवरों को, वो किस तरह से ये चीज़ कन्वे कर सकती है हमारे मुआशरे में? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारा मुआशरा क्या है, किस तरह से वो, यानी कि क्या, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कन्वे दिस मैसेज कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे अपने हकूक चाहिए, मैंने अपने फैसले खुद करने हैं।
आपके बारे में, आपके ख्याल में यानी कि ये कैसे हो सकता है? आपका ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के माशरे में। द थिंग इज कि जो है हमने जो है ना आई थिंक अपना केस खुद खराब किया है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इंडिपेंडेंस इज नॉट इक्वल टू क्या कहते हैं जो एक हमारा, खैर मे बी आई बी बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, जो हमारा औरत मार्च शुरू हुआ है, जो उसकी जो फॉर्म बन गई है एटलीस्ट पाकिस्तान में, दैट वाज नॉट द पर्पस ऑफ औरत मार्च। उसकी वजह से हमारा केस काफी खराब हुआ है, बिकॉज औरत के हकूक जो है आपके मजहब ने भी दिए हैं, आपको जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने का मजहब भी राइट देता है, आपको बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो आपको ऑटोमेटिकली दिए जाते हैं, बट बिकॉज हमारे मर्द अपना होल्ड ये फील करते हैं, जैसा ये कह रही थी बिल्कुल सही, कि जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब तक आप डिपेंडेंट होंगे किसी के ऊपर तो नहीं कर सकते हैं, मगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेने के लिए आपको अपने आप को मनवाना पड़ेगा एक तरह से, in the sense के I have been a working woman for the last 35 years. I don't belong to a very, I belong to a fairly liberal family, मगर जो है उसमें जो है हमें भी अपने फादर को पूरी बात समझानी पड़ी थी कि भाई जाना है, करना है, और इसके ये वो हैं फायदे हैं, अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज द केस हियर। हमारे दूसरे मर्द हजरात को भी इसमें हमारा इसलिए हाथ देना पड़ेगा कि बिकॉज सम ऑफ द मेन डू नॉट अलाउ देयर वुमेन टू गो आउट एंड वर्क बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। तो हमारी जो सोसाइटी जिस मर्दों से बनी हुई है, उन मर्दों को भी ये रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई you have to respect women as women and let them live their life also independently. That's basically मेरा word. ठीक है जी। अच्छा, अभी एक छोटी सी आपने बात की, औरत मार्च की वजह से बहुत फर्क पड़ा, यानी कि औरतों ने, आप जहाँ तक मैं समझा हूँ कि आपके मुताबिक औरत मार्च जो है वो औरतों की जो हकूक की एक मूवमेंट है उसको थोड़ा सा दूसरी तरफ लेकर चला गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं था और नहीं हूँ, तो आप मुझे इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने थोड़ा बहुत किया था उसको फॉलो, लेकिन मैं आपकी बात को सही तरह से समझ नहीं सका कि किस तरह से औरत मार्च इसके ऊपर मनफी तौर पर असरअंदाज हुआ। देखिए, औरत मार्च का ये था कि हुकूक फॉर विमेन था, बिल्कुल है, एंड वो बहुत उसका जो मेन पर्पस है, इट्स अ वेरी एम्पावरिंग मैसेज, बिल्कुल है। मगर हमारे पास जो है जिस तरह के पोस्टर्स, जिस तरह की बातें लोग ने प्रमोट करने की कोशिश की, बीइंग अ वुमन आई डोंट एग्री विद सम ऑफ दैट आल्सो, एंड बिकॉज वो देखिए जो नेगेटिव चीजें है ना वो ज्यादा सामने आती है। अब जो पॉजिटिव पार्ट था उसका वो छुप गया है कि जी मुझे अपने हक चाहिए, मुझे आई हैव द राइट टू हैव माय ओन लाइफ, आई हैव अ राइट टू माय बॉडी, माय फाइनेंसेस, एवरीथिंग, यस, मगर उसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये जो मुहिम है वो बहुत अच्छी है। चले, लेकिन कौन सा तरीका सही होता है ये कौन डिफाइन करेगा? सबका सही डिफरेंट होता है। नहीं, आप तो बिल्कुल कौन सही सा कह रहे हो। तरीका होता है वो ये कौन डिफाइन करेगा? और हम किसी लेवल पे किसी को जज नहीं कर सकते कि अगर उस बंदे के साथ ऐसा हो रहा है तो उस बंदी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। लाइक आप लिबरल फैमिली से या अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लड़कियों को इजाजत है कुछ करने की, तो मेरे ख्याल से सब फैमिलीज में ऐसी इजाजत नहीं भी होती। तो डिफाइन कौन करेगा कि अगर आपके घर में हो रहा है तो वो किसी के घर में नहीं हो रहा? तो बेहतर है कि बंदा ओके मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं समझा हूँ। फराया हसन साहबा की बात वो ये है, कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी कॉज के लिए काम कर रहे हैं,
لیکن آپ اس کو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ آپ تھوڑی سی غلطی کر جاتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسا کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ تھوڑی سی اگر غلطی کر کے آپ نے کار کو اپنی دوسری طرف موڑ دیا تو یو کین گیٹ انٹو این ایکسیڈنٹ. تو میرے خیال میں یہ ان کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ اس کو جو ہے نا انہوں نے اپنی کاز کو تھوڑا سا نقصان اس لیے پہنچایا کہ یہ شاید انہوں نے اپنی کاز کو اس کا تھوڑا سا جو اس کا کورس چینج کر لیا اور جی اس وجہ سے شاید کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط وے میں چلا گیا عورت مارچ. پر کیا ہم یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ عورت مارچ نہ ہونے سے پہلے بھی یہ حالات نہیں تھے؟ عورت مارچ میں نہ یہ ہو بالکل رہی نہیں تھی کہہ تب رہی بھی ہوں, یہ سوری حالات میں تھے. یہ بالکل نہیں کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں عورت مارچ کا مہم بہت اچھی مہم ہے. اٹ از اے ویری گڈ وہ آل اوور دا ورلڈ. مگر لیکن لوگ ہمیں اپنے پیرامیٹرز میں رہ کے رکھنا چاہیے اس کو, بیکاز وی ہیو ٹو سی دا سوسائٹی وے. اب جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے لبرل اور نان لبرل والی فیملی, بالکل صحیح بات ہے. آپ کو جو ہے اپنے پیرامیٹرز میں رہ کے اس مارچ کو ڈیفائن کرنا چاہیے میرے خیال سے. دیٹ از مائی پوائنٹ. تو پیرامیٹرز بھی تو ویری کرتے ہیں نا, اور زیادہ تر لوگ ریپیل کس چیز سے ہوتے ہیں؟ اگر وہاں پہ کہا گیا میرا جسم میری مرضی, تو یہ ایک پرسائز بات ہے اپنی بات کو کنوے کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے. کیا یہ بات یا یہ فریز بھی غلط ہے؟ مطلب بہت سے لوگ اس سے ریپیل ہوتے ہیں, میری مدر بھی اس سے ریپیل ہوتی ہے اس والے فریز سے. لیکن اس فریز میں غلط کیا ہے؟ مطلب میرا جسم کسی اور کی مرضی, یہ اچھا لگتا ہے؟ نہیں, میں یہ جملے پہ تو کہی نہیں رہی. میں نے یہی کہا کہ آئی ہیو دا رائٹ ٹو مائی مطلب اون ایسی باڈی اینڈ ایوری بہت سی تھنگ. چیزیں ہیں, ایسی مگر بہت سی چیزیں جس سے لوگ ریپیل ہوتے ہیں, لیکن اس کا الٹرنیٹیو فریز کیا ہونا چاہیے, یا اس فریز میں کیا غلط ہے؟ مطلب یہ سمجھ نہیں نا آتی پھر. نہیں اور پیرامیٹرز بھی ویری کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے لیے کوئی پیرامیٹر وہاں تک ٹھیک ہو, کسی کے لیے کچھ ٹھیک ہو. آپ جس طرح سے جی آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کے ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو آپ کتنے بھی ڈیفائن کر لو. آپ جو کہہ رہے ہو میری باڈی میری مرضی, بالکل صحیح ہے, مگر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوا تھا, لکھا جاتا ہے. بیکاز میں بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو بہت اس کے مہم کے فیور میں تھے, مگر یہ لاسٹ وہ اب اس وجہ سے تھوڑے سے اس سے پیچھے ہٹ گئے. دیٹ واز مائی اونلی کنسرن. آئی ڈونٹ وانٹ بحث, اور سوری کہ میں نے کوئی آرگیومنٹ اسٹارٹ کیا ہے, بٹ نہیں بالکل, بالکل بھی برا نہیں لگے گا بحث کی بات. اچھا, یہ دیکھیے مدثر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تعلق بھی پاکستانی معاشرے سے ہے. ظاہر کی بات ہے ہم سب یہاں پہ پاکستانی ہیں. تو مدثر بھائی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی, میں سن سکتا ہوں آپ کو. مدثر بھائی, آپ ایک پاکستانی مرد ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں, جو آپ جیسے ہیں, جو میرے جیسے ہیں, وہ کیوں ہم عورت کی آزادی کو کپڑوں سے مشروط کر دیتے ہیں, یا عورت کی آزادی کو ننگے پن سے مشروط کر دیتے ہیں؟ یعنی کہ میں تو ایک مرد ہونے کے ناطے میرا تو یعنی کہ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو, کیا وجہ ہے کہ ہمارے مرد جو ہیں کسی طرح وہ عورت کی آزادی کو اٹھا کے کپڑوں کے ساتھ مشروط کرتے ہیں؟ بتائیے نا. سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بھئی عورت کے جو حقوق ہوتے ہیں. ہیلو جی آپ بولیے. اچھا, کہ عورت کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ بھئی عورت کے کیا حقوق ہیں, یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خواتین کو خود موجود ہونا چاہیے جو یہ بتائیں. اور آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ساری خواتین کو آپ لے کے آ گئی ہیں, سننے میں بھی کافی اچھا لگ رہا ہے, ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. تو میں بات کروں گا کہ ایک ہماری جو سوسائٹی ہے یہ مردوں نے بنائی ہے, تو اس وجہ سے کئی مردوں کا یہ خیال ہے کہ بھئی عورتیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. ظاہر ہے جو ایک مردانہ ذہنیت ہوتی ہے اس میں یہ چیز سب سے پہلے آتی ہے کہ بھئی عورتوں کو دبا کے رکھنا ہے, اور اس چیز میں اور وہ خود شامل نہیں ہوتے بلکہ ان کے جو مذاہب ہیں وہ بھی اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں. جیسے اگر ہم مذہبی حساب کتاب سے دیکھیں تو خواتین ہیں جو ان کا جو وراثت میں حصہ ہے وہ آدھا ہے, ٹھیک ہے, ان کی جو گواہی ہے وہ بھی آدھی ہے,
مردوں کے مقابلے میں وہ بھی عادی ہے. بے شک غلام احمد پرویز صاحب اور جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نہیں جی برابر ہے. لیکن اگر ہم باقیوں کی بات دیکھیں ان دو کے علاوہ, تو باقی جو ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ وہ عادی ہے, عورت مکمل نہیں ہے. اگر ہم پرانے پیچھے چلے جائیں ہسٹری میں, تو ہمارے جو یونانی فلاسفر ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بھئی عورت جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. اس کی یعنی کہ پیدائش کے دوران مسئلے کی وجہ سے عورت پیدا ہوتی ہے, یعنی مرد پیدا ہونا چاہیے. اچھا صحیح. اور دوسری بات, جی بولیے. اس کے علاوہ اگر ہم ہندوازم میں جائیں تو وہاں پہ بھی جو ایک ودوا عورت ہے, یعنی کہ جو بیوہ ہوتی ہے, اس کو شادی کی اجازت نہیں دی جاتی. اس کو یعنی کہ اگر اس کا وہاں پہ تو یہاں تک ہے کہ جب مرد فوت ہو جاتا ہے تو عورت کو اس کے ساتھ دفن یعنی کہ جلا دیا جاتا تھا. یہ دفن, ہاں جی, اس کے ساتھ آگ لگا دی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو جو ان کا ہے جامعہ بنوریہ کا جو فتویٰ ہے اس میں تو بلکہ بہت ساری ہیں, لیکن جو مشہور ہے ان کا یہی ہے کہ بھئی عورت کمانے کے لیے بھی گھر سے باہر نہ نکلے, بلکہ کسی صورت اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور ایک سنن ترمذی کی ایک روایت ہے کہ عورت اگر کمانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو سب سے اچھا کر کے دکھاتا ہے کہ بھئی یہ سب سے اچھی ہے, باقی جو گھر میں بیٹھی ہیں وہ سب سے بری. تو مذہب کا رول جو ہے وہ اس ساری چیز میں سب سے زیادہ ہے. یعنی آپ کے عورت کو کہنے دبا کا کے رکھنے مقصد میں یہ ہے, عزت کی. اور آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد کی جو ایک ٹپیکل ذہنیت ہے, ایک ٹپیکل اسٹیریوٹائپ ہے عورت کے بارے میں, اس کو فارم جو ہے وہ مذہب نے کیا ہے, اس کی ہاں جی, پرورش مذہب نے کی. ہاں جی, بالکل ایسے ہی. نعمان یار مجھے نا تھوڑا سا مجھے موقع دیں سر کے یہ بات کا نا میں مختصر سے جواب دینا چاہتا ہوں. جی بولیے. ایک کوشچن ریز کرنا چاہتا ہوں. بولیے. وہ جی سر بولیے یہ ہے سر, بولیے. کہ یہ جو کنسپٹ ہے نا, یہ اتنا عجیب کنسپٹ ہے. عورت آدھی ہے, یہ آدھی جو یہ چیز ہے نا, یہ آدھی جو عورت ہے یہ پورے مرد کو جنم دیتی ہے. اس آدھی سے پورا مرد نکلتا ہے. سرفراز صاحب یہی تو بات ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہی عورت ہے جس نے بڑے ابیاء کو جنم دیا ہے, وہی لوگ اس سے پیدا ہو کے کہتے ہیں کہ وہ عادی ہے. ہاف برین بھی کہتے ہیں نا, ہاف برین ہے. کیا ابھی ان لوگ کو آدھی ہضم نہیں ہو رہی, عورت پوری ہو گئی تو پھر تو کسی کو بالکل ہی نہیں ہضم ہونی. اچھا, یہ پونم صاحبہ آ گئی ہیں. آپ سے میرا ایک سوال ہے, ایز اے پارٹیسپینٹ میرا آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیے, یہ سوال شاید میں دہرا رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں پاکستانی عورت جو ہے اس کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد کے مردوں کو جن میں وہ گھری ہوئی ہے, یہ باپ ہے, اس کا بھائی ہے, اس کے دیور ہیں, اس کا میاں ہے, اس کے سسر ہیں, اس طرح سے اور انتہائی پیسفل طریقے سے اپنا میسج ان تک پہنچائے. کیونکہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور یہ ہوگا بھی نہیں کہ ریڈیکلی اگر آپ اسٹیپس لیتے ہیں تو ان کے پھر جو ہے نقصانات آئیں گے سامنے, یا پھر وہ صحیح طریقے سے بالکل جس طرح سے عورت مارچ کی بات ہوئی اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں میرے خیال میں جو ریڈیکلی ہوئی اور اسی وجہ سے شاید اس کاز کو نقصان پہنچا. تو یعنی کہ پیسفل رہتے ہوئے ایک جو عورت ہے, مثال کے طور پر آپ ہیں, آپ اپنے خاوند کو, آپ اپنے بھائی کو, آپ اپنے باپ کو, آپ اپنے سسر کو, یہ جو مرد ہیں آپ کے آپ ان کو کس طرح سے اپنا میسج پہنچا سکتی ہیں, کیا پہنچانا چاہتی ہیں, کیا آپ کا انتقال ہوگا کہ مجھے یہ سب سے آزادی پہلے چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ایک ماں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو جو ہے ویل ٹرین کرے کہ اس نے عورت کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے. اگر یہ ماں ہی اپنے بچے کو نہیں سکھائے گی نا, اپنے بیٹے کو, اور صرف بیٹی پہ برڈن ڈالی جائے گی کہ بیٹا تم نے ہی اچھے طریقے سے رہنا ہے, تم نے ہی اچھی صبر بن کے باہر نکلنا ہے, ڈھک کے نکلنا ہے, تو ایسے تو کچھ نہیں ہونے سے رہا. پر اپنے بیٹے کو بھی سکھائیں کہ جناب آپ نے جب باہر نکلنا ہے تو آپ کو جو پہلی لڑکی نظر آنی ہے آپ نے اس کی عزت کرنی ہے, آپ نے یہ نہیں کہ اس کو گھورنا شروع کر دینا. کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا سٹائل ہے کہ ان دا کیس اگر کوئی لڑکی اکیلی جا رہی ہے تو لوگ سٹیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ آپ نے اپنی بیٹی کی جو ہے ویلیو کو, اس کو آپ نے خود بڑھانا ہے, اس کی بات کو آپ ویلیو دیں. یہ نہیں کہنا کہ جناب ابھی آپ چھوٹے ہو آپ نہ بولو.
کیونکہ یہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ نارمس بن چکے ہیں، لڑکی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. اگر بھائی چھوٹا بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، بھائی بڑے ہی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوئے تو بڑے ہی ہوتے ہیں. ہاں جی ایگزیکٹلی. تو پھر اس کے نتیجے آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بھائی جو ہوتے ہیں وہ قندیل بلوچ کے جیسے چھوٹا بھائی تھا اس کا، حالانکہ وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا اور اس نے اس کو جو تھا آنر کلنگ کے نام پہ قتل کر دیا تھا. پھر اس طرح سے ان چیزوں کے نتیجے نکلتے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات، ہماری عورتیں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتی، یہ جو ہمارے میں خود خامی ہے. اور عورتیں بھی بہت آئی تھنک سو کہ ایگزیکٹلی کیونکہ وہ ہمارے دماغ میں ہو گیا نا کہ اگر لڑکی جو ہے وہی سب کاموں کی قصوروار ہے، اگر اس کا خدا نخواستہ ریپ ہو رہا ہے تو وہ اکیلی باہر کیوں گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے رسپیکٹ دینا، لڑکی کو رسپیکٹ دینے کے لیے بھی ہم لوگوں نے ڈفرینٹ لیول سیٹ کیے ہیں کہ اگر اس مذہب کیا تو ہم نے اتنی رسپیکٹ دینی ہے، اس مذہب کیا تو ہم نے اتنی رسپیکٹ دینی ہے. جیسے کہ اب ایک چھوٹی بچی جو آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے کیونکہ آئی بلانگ فرام اے کرسچن کمیونٹی اینڈ آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور. تو اگر ایک چھوٹی جو بچی ہے، جیسے پچھلے دنوں میں وہ لڑکی جو تھی 14 ایئرس کی، آئی فارگیٹ ہر نیم، اس کے ساتھ جب ہو رہا تھا تو آرزو وہ 14 ایئرس کی تھی. اور 14 ایئرس ہمارے یہاں پہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا کہ ان کی ویلیو جو ہے، ان کی بات کی کوئی ویلیو ہو یا ان کے کوئی رائے کو مانا جائے. ٹھیک ہے، پر اب اگر اس نے مان لیا تو جناب وہ تو بلے بلے انہیں تو کر لیا کام، ہوندی تو بڑی بلے بلے انہوں اسی ایکسیپٹ کر لینی ہوندی گل. بٹ ان دا کیس اگر کوئی اور مذہب کی بچی ہوتی تو ڈیفینیٹلی یو ول ریز اے وائس. نہیں، وہ تو ابھی چھوٹی ہے، شی کانٹ ٹیک ہر ڈیسیژن. تو ہم لوگوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں، جب وہ اسٹینڈرڈ ہم ختم کر دیں گے رسپیکٹ دینے کے لیے عورت کو، اور اسپیشلی عورت جب وہ اسٹینڈرڈز ختم کر دے گی نا تو ڈیفینیٹلی وی ول بی. پونم وہ جو اسٹینڈرڈز بن گئے ہیں ان کو ہم نے پیسفلی کیسے ختم کرنا ہے، یہی میری کوشش ہے، یہی آپ کی کوشش ہے. ہم کیا ایسا راستہ اپنائیں کہ ہم ریڈیکل نہ ہوں اور ہم بڑے سکون کے ساتھ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں. ریڈیکل ہو جانا، اگر میں ریڈیکل ہو جاؤں تو مجھ میں اور ایک اس مولوی میں کوئی فرق نہیں جو کھڑا ہو کر کہہ دیتا ہے کہ جی کیا کافر ہے، احمدی کافر، کیا تو اس کو مار، اور پھر بعد میں کہتا ہے جی کہ اسلام کو رواداری کا سبق دیتا ہے تو یہ اس بندے نے غلط کہا. یعنی کہ دیکھیں ریڈیکل ہم کچھ نہیں کر سکتے. repeatedly convey کرنا پڑتا ہے. It takes time. پیسفل مطلب ہم پیسفلی تھے کافی دیر سے، پر ایک ٹائم آتا ہے جب آپ ریبیل ہو جاتے ہیں. ورنہ ہم کب سے سن رہے ہیں یہ ساری چیزیں کہ ٹھیک ہے عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، مذہب نے بھی دیے ہوئے عورتوں کے حقوق. ٹھیک ہے، پر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ جو چیز ہے نا پیک پہ چلی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ سلو آپ کی آواز رہتی ہے تو آئی تھنک وہ آواز دب جاتی ہے. تو ایٹ دا سم پوائنٹ آپ کو اونچی آواز میں آنا پڑتا ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ مذہب بھی کسی آدمی نے بنایا ہوگا اپنے آپ کو سوٹ کرنے کے لیے، کیونکہ عورت کو تو سوٹ نہیں کرتا. کیونکہ عورت کو تو کوئی بھی، چاہے اسلام ہو چاہے کرسچن، میں خود کرسچن ہوں، لیکن مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی آدمی نے بنایا خود کو سوٹ کرنے کے لیے. مطلب مجھے تو سوٹ نہیں کرتا. ہم ابھی مذہب کے اوپر ہم اس کا ہم کورس چینج نہیں کریں گے کیونکہ وہ بالکل ہی ایک علیحدہ ایک نہیں، کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے مذہب کو ہمارے ڈیسیژنز کو سنب کرنے کے لیے، میں وہ بات کر رہی ہوں. ہاں جی، اگر کسی ہندو یا کرسچن کی بیٹی جو ہے وہ کڈنیپ ہو جائے تو کہتے ہیں نہیں اس نے خود بھاگ کے شادی کی ہوگی. بٹ ان دا کیس اگر کوئی اور جو ریلیجن میں جو ہے میجورٹی میں ہو، اگر اس پہ بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں اس بیٹی کو ہماری کو واپس لا کے دیں، وہ تو ہماری بیٹی ہے، کوئی بات نہیں، وہ قوم کی بیٹی ہے، اور پھر ان کو معاف کر دیا جاتا ہے چاہے ان کی خدا نہ خاصا کوئی ڈرٹی ویڈیوز ہی لیک ہوئی ہوئے. ریسنٹلی ایک ہماری ہیں ایکٹریس، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، پر ان کو پھر بھی جو ہے ایک بہت رسپیکٹ فل وے میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے. پر جو چھوٹی بچیاں جو 14 سال کی کڈنیپ ہو جاتی ہیں ان کو جناب صاحب بنا کے کوئی ہول پیش کر دیا جاتا ہے جو ان کا جیسے دماغ زیادہ چل رہا ہے. اور جو بڑی عمر کی عورتیں اگر وہ کچھ کر رہی ہیں تو بیسیکلی عورت کو عزت دینا شروع کر دے گی. اور یہ اسٹینڈرڈ جو عورتوں نے عورتوں کے لیے سیٹ کی ہے نا، یہ جب ڈیزالو ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی عورت خود ہی اوپر آ جائے گی. یہ بہت بڑی پیاری بات کی ہے آپ نے، بہت پیاری. اچھا یہ نا نعمان ہے، میں ایک عرض کروں گا بیچ میں کہ ایک جو ہے نا ہم نے ڈائمینشن ایک سمس جو ہے نا وہ ہم اس میں اس پہ نہیں گئے ابھی تک اس پوری بحث میں. وہ یہ ہے
کہ یہ جو عورت کی آزادی کا جو کوشچن ہے نا، یہ خاص پرٹیکولر جو ہمارا کلچر ہے نا، یہ پاکستان ہو گیا، پاکستان لائق ہو گیا، یہ جو اسلامی ممالک کے والے ان میں ہے. کمپیریٹیو اپروچ اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو ویسٹ میں تو اس طرح کو کوئی یہ آواز نہیں اٹھائی جائے گی کہ عورت اور عورت کی آزادی اور مرد کی آزادی اور عورت کی آزادی. تو وہاں جو حقوق ایک لیجسلیشن جو ہے وہ ایک بنا دی گئی ہے، قوانین بنا دیے گئے ہیں یہ عورتوں کے ایسے حقوق کے بارے میں. تو کیا ہم وہ پیٹرن جو ہے وہ فالو نہیں کر سکتے؟ اگلے 60-70 سال تک تو نہیں لگتا کہ اس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی یہ سرفراز صاحب نے بات کی ہے کہ عورتیں اور مرد کو جو ہے وہ آزادی کا جو حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ ادھر نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ادھر بھی مسائل موجود ہیں. یورپ میں اگر آپ دیکھیں کہ عورتوں کی جو سیلری ہے وہ مردوں کی سیلری سے تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو یورپ کی 2018 کی جو رپورٹ میں آپ کی یہاں پہ تھوڑی سی بات کاٹوں گا. میں آج ہی میں اس آرگنائزیشن سے ہو کر آیا ہوں کیونکہ میں نے اپنا کاروبار بند کر دیا وائرس کی وجہ سے. تو میں جس کو کہتے ہیں بے روزگاری الاؤنس جو ہوتا ہے اس کے لیے میں نے اپلائی کیا، میں نے اور میری بیوی نے بھی. تو جہاں تک مجھے نہیں معلوم کہ دوسرے ملکوں میں کیا ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے کم از کم یوکرین میں مردوں اور عورتوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ بالکل ایک جیسی ہیں، بلکہ کچھ جگہوں پہ عورتوں کی تنخواہیں مردوں سے زیادہ ہیں. کچھ ایسے کام ہیں جہاں پہ عورتوں کی تنخواہیں مردوں سے زیادہ ہیں. نہیں لیکن جو مدثر صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ جو ان ایکول پے والی ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اس پہ یو این وومن نے اس کورونا کے دوران ہی اس پہ کافی سیشنز کیے تھے. اور جب یہ اس کی جینڈر بیسڈ وائلنس اینڈ ایکٹیویزم فار وومن والا جو نومبر میں پورا انہوں نے ایک اورنج کمپین چلائی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ 7% کا گیپ ہے بٹوین مین اینڈ ویمن. 7% کا نہیں ہے، جو ان کا جو ایوریج گیپ ہے وہ پر اینم کے حساب سے آپ دیکھیں تو وہ 14.8% بلو ہے. یعنی کہ عورتوں کی سیلری مردوں سے 14.8% کم ہے. اگر آپ ایسٹونیا میں دیکھیں تو وہ 22.7 ہے، جرمنی میں آپ دیکھیں تو وہ 20.9 ہے، یو کے میں آپ دیکھیں تو 19.9 ہے، اور ہمارے ادھر نیدرلینڈ میں دیکھیں تو 14.9 ہے. چلیں ٹھیک ہے، اس کو ہم ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس چیز کو آگے لے کے چلتے جائیں تو ہم ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ جائیں گے. عشرت صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ میرے خیال میں جرمنی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. عشرت صاحبہ آداب عرض ہے. جی بہت بہت آپ سب کو میرا سلام. ہاں جی، ابھی ایک 2-3 منٹ پہلے پونم صاحبہ نے ایک بات کی کہ پاکستان میں ظاہر سی بات ہے عورت کو تو اس کے حقوق ابھی تک یعنی کہ مکمل نہیں ملے. اس بات سے تو ہم سب اتفاق کرتے ہیں. آپ کا تعلق جو ہے وہ مائنورٹی سے ہے، اور عورت ہونا اور پھر ایک مائنورٹی کی عورت ہونا یہ ظاہر سی بات ہے دوہرا یعنی کہ ظلم ہے پاکستان میں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کیونکہ میرا تعلق مسلمان گھرانے سے رہا ہے، میں اب مسلمان نہیں ہوں، پہلے میں مسلمان تھا، تو مسلمان معاشرے کو تو میں بڑے اچھی طریقے سے جانتا ہوں. لیکن جو چیز میں نے مائنورٹیز کی جہاں پر بات آتی ہے وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایک جو مائنورٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے مائنورٹی میں یعنی کہ آپ کے معاشرے میں آپ کے مرد حضرات جو ہیں وہ کیا آپ کو آپ کے حقوق دیتے ہیں، یا وہ بھی بالکل ایک ٹپیکل پاکستانی مسلمان مرد کی طرح آپ کے ساتھ جڑے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. جی تھینک یو. سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے دوبارہ سے آداب، اور بہت پیاری گفتگو تھی آپ لوگوں کی. تو میں یہ یہاں کہوں گی کہ میں اف کے اس پار کی اڑان بھروں، اور وہ ہے کہ میرا لباس ناپتے ہیں. یہ ہے میرے اس ملک میں اس اف کے اس پار کی اڑان بھروں، اور وہ ہے کہ میرا لباس ناپتے ہیں. جبکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ آزادی کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لباس ایک الگ سی چیز ہے، آزادی جو ہے یہ ہمارے ذہنی ہماری تخلیق ہے یہ، اور ہم تخلیق کی بات کرتے ہیں، اور وہ خالق جس نے ہمیں تخلیق کیا تو اس نے تخلیقی جو ایک صفتیں تھی صفات تھی وہ ہمارے اندر رکھ دی ہیں.
اور وہ اس نے مرد اور عورت کو برابر دی ہیں. مرد بھی اتنا ہی سوچتا, عورت بھی اتنا ہی سوچتی ہے. تو جب وہ سوچ کر کسی بات کو اپنے ویوز کو ایکسپریس کرنا چاہتی ہے, جب وہ اس کو اپلائی کرنا چاہتی ہے, اس کو پھر ہم آزادی کے توازن میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ اس کا آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ اسی تخلیق کار کی ایک تخلیق ہے, اور وہ تخلیق پر یقین رکھتے ہوئے وہ اپنی سوچ کا اظہار کرنا چاہتی ہے. اصل میں یہ آزادی ہے, اور وہ آزادی ہماری پڑھائی کی صورت میں ہو سکتی ہے. وہ آزادی جو ہے وہ ہماری کسی جاب, کسی فیلڈ کو اختیار کرنے کے لیے ہو سکتی ہے. وہی جاب جو ہے وہ ہمارے لباس کو اپنے لیے چوز کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح ہم مختلف پیرائی میں اگر دیکھیں گے تو اس میں آزادی گنی جاتی ہے, اس کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے جہاں تک میری بات پوچھی تو میرا اپنا ذاتی جو تعلق ہے, جیسا کہ آپ نے ذکر کر دیا, کرسچن فیملی سے ہے. میرے گھر کے اندر ایسا کوئی ماحول نہیں تھا, جبکہ میری پرورش پاکستان میں ہوئی ہے. پاکستان جو ہے وہ معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ, اور ہمارا کلچر وہ ہم پہ اثر ضرور ڈالتا ہے. وہ اثر ضرور ڈالتا ہے ہم پہ, ہمیں اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے, اور ہمیں چلنا بھی چاہیے. میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بندہ بیٹھ جائے, مگر میں یہ بھی نہیں کہتی کہ ہم اپنی سوچ کو ہی اپلائی نہ کریں. ہم سوچیں ہی کچھ نہ کہ بس جو چیز ہمارے اوپر تھوپ دی گئی ہے بس ہم اسی کو رکھنا. نہیں, ہم رواج خود ڈالتے ہیں. یہ میں شروع سے کہتی تھی کہ ہم رواج ہم ڈالتے ہیں. ہم ایک سٹیپ لیں گے, ہم سوچیں گے, ہم اس پہ اپنا ہم سٹیپ ان ہوں گے تو دوسرے اس کو فالو کریں گے. یہ نہیں کہ جو چیز دوسروں نے ہمارے اوپر رکھ دی ہے بس ہم نے اسی کو دیکھنا ہے. میرے جو گھر کا ماحول تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت جو میں جانتی ہوں کہ پڑھائی کا کوئی دورہ نہیں تھا. گاؤں میں خاص طور پہ میرا تعلق گاؤں سے ہے, اور گاؤں کے اندر ایک پہلی فیملی تھی میری جو اس وقت ہاسٹلز میں جو تھی وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی. میں چھوٹی تھی اس وقت. اور جو میرے جو ماں باپ ہیں, وہ میرا باپ ایک مرد تھا, آرمی میں تھے, اور اس مرد نے کیا کیا تھا, وہ بھی ایک مرد تھا, لیکن اس کی یہاں میں چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرتی جاؤں کہ اگر ہم یہ کہیں نا عورت کی آزادی, میں کہتی ہوں مرد کی آزادی پہ یہ ٹاپک رکھنا چاہیے تھا. مرد کی آزادی, مرد اگر آزاد ہے یہاں سے تو عورت آٹومیٹکلی آزاد ہے. تو میں اپنے باپ کی جب بات کروں تو وہ ایک آزاد شخص تھا, آزاد سوچ کا مالک, اور انہوں نے بیٹوں کو الگ اور بیٹیوں کو الگ ہاسٹلز میں بھیجا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. سب سے پہلے یہاں سے شروع ہو گیا تھا, ان کی آزادی یہاں سے شروع ہو گئی تھی پیدائشی طور پر. بیٹے کو بیٹی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی میرے گھر میں. کبھی یہ نہیں ہوا تھا کہ میرے بھائی کو 10 روپے مل رہے ہیں تو ہمیں 5 مل رہے ہیں, یہ بھی نہیں تھا. یہ بھی نہیں ہوا تھا کہ میرے بھائی کو زیادہ مکھن مل رہا ہے اور مجھے نہیں مل رہا, بلکہ میں نے دیکھا تھا کہ میری جو ماں ہے, میں دیر سے جاگتی تھی اور وہ ہمیشہ میرے لیے مکھن بچا کے رکھ دیتی تھی. یہ نہیں کہ وہ بھائی کھا گیا اور اس کو دے دیا. ہمارا وہ جو ماحول تھا, اس ماحول کو جو میں نے دیکھا تھا تو وہی ایک آزاد سوچ جو تھی وہ ہمارے اندر اسی وقت سے چل رہی تھی. اور اس کا رزلٹ یہ ہوا تھا کہ ہمارے گاؤں میں پہلا سکول, آج میں آزادی کی بات صرف کرنے لگی ہوں تھوڑا سا اس میں, تو وہ پھر ہم نے اس کا رزلٹ جو ہوا تھا آگے ایک مرد آزاد تھا, ایک مرد کی سوچ آزاد تھی, اور اس نے آگے میرے گھر کے اندر ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملی جس نے میرے حقوق جو ہیں وہ سلب کیے ہوں. ہاں, معاشرتی طور پہ ضرور ہوا تھا, معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے, یہاں آ کے تھوڑی سی پابندیاں تھیں ہمارے اوپر. تو میرے خیال میں کہ میں آپ کو شاید وہ بات کا جواب دے پائی ہوں, یا آپ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے تھے. بالکل ایسی بات ہے, آپ نے بڑا اچھا ہے کہ اس کو میرے جو سوال تھا آپ نے اس کا جواب دیا ہے. ابھی ہمیں سعید ابراہیم صاحب نے جوائن کیا ہے. میں اگر یہیں پہ اگر ابھی موجود ہیں فرایا صاحبہ, تو آپ ادھر ہی رہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے. سعید ابراہیم صاحب ہیں, یہ لاہور سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سعید بھائی نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی تھی, بلکہ لکھی وہ ابھی بھی موجود ہے, اور بہت ہی مجھے پسند اس لیے آئی وہ کتاب, میں نے ابھی تک پوری نہیں پڑھی. یعنی کہ وہ ایک ایسا موضوع تھا جو کہ بند ہے پاکستان میں, اور وہ موضوع ہے جنسیت اور سماج کا. تو سعید صاحب آن لائن آ گئے ہیں. سعید صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میں معذرت چاہتا ہوں کسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا. نہیں کوئی پرابلم نہیں. سعید صاحب آپ سے سوال ہے. سوال یہ ہے کہ عورت کی آزادی جس کو پاکستانی مرد نے یا پاکستانی معاشرے نے صرف اور صرف کپڑوں سے مشروط کر دیا ہے، پاکستانی مرد کو اس کی ذہنیت کو تھوڑا سا یعنی کہ موڑنے کے لیے اس کو خود کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو ایک چیز ہوئی پڑی ہے. عورت جو ہے اس کی آزادی جو ہے اس کا جب نام لیا جاتا ہے تو عام ٹپیکل پاکستانی مرد جو ہے وہ فوراً کپڑوں کے بارے میں سوچتا ہے. تو ہم کیا ایسا کریں کہ ہمارے جو مرد ہیں آپ جیسے مجھ جیسے وہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں بھائی یہ اپنے حقوق مانگ رہی ہے، یہ عورت کی آزادی کپڑے اتارنا نہیں ہے. کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ عورت جو مرد ہے اس کی سوچ تبدیل ہو جائے؟ بڑا آسان سوال بھی ہے اور مشکل بھی ہے کہ کس کو کیا کرنا چاہیے، عورت کو یا مرد کو یا دونوں کو. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے یہ جو لفظ آزادی ہے اس کے بارے میں اگر ہمارا زاویہ سوچنے کا ہے واضح ہو جائے تو پھر شاید ہم اس کا جواب تلاش کر سکیں. کیونکہ آزادی کا احساس جو ہوتا ہے وہ گھٹن سے ہوتا ہے. بالکل بڑی اچھی بات. جب میں کہیں بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے آگے بڑھنے کے یا میری کسی خواہش کے پورا ہونے کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہاں جب وہ رکاوٹ توڑنے کا احساس میرے دل میں پیدا ہوتا ہے تو ایک آزادی کا شعور مجھے ملتا ہے. لیکن اب پرابلم ایک اور آ جاتا ہے کہ وہ خواہش کو جج کیسے کیا جائے کہ میرے لیے اور سماج کے لیے یا دونوں کو آگے بڑھانے کے لیے وہ خواہش کتنی ناگزیر ہے. کوئی میرٹ تو ہوگا اس خواہش کا. اس کے لیے یقیناً ہمیں غور و فکر اور علم کی ضرورت ہے، ایکسپوجر کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ میری خواہش کو جس جواب سے روکا جا رہا ہے، جس جواب سے دبایا جا رہا ہے، وہ جواب درست ہے یا نہیں ہے. مثلاً میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ میں جب کسی سے محبت میں مبتلا ہوتا ہوں تو میں اس کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی سب سے زیادہ اگر میں بینیفیشل ہو سکتا ہوں تو اسی شخص کے بارے میں ہوں گا جو مجھے انتہائی پسند ہے، اور وہ انتہائی پسند اس لیے ہے کہ میری کیمسٹری سے میچ کر رہا ہے، اسے دیکھ کے مجھے سکون آتا ہے، اس کا میری زندگی میں آنا خوشگوار ماحول کا باعث بنتا ہے، مجھے اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، اس کے ہاتھ سے چائے پینا اچھا لگتا ہے، اس کو سب کچھ دینا اچھا لگتا ہے، اسی سے کچھ لینا اچھا لگتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں جس شخص کے لیے محبت کے جذبے کی وجہ سے اتنا خوبصورت انسان بن جاتا ہوں، اور اسی طرح جو لڑکی یا خاتون مجھ سے محبت کرتی ہے وہ میرے لیے انتہائی خوبصورت اور انتہائی اعلیٰ اخلاق کی مالک انسان بن جاتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ دو انسان جو اتنے انتہا کی حد تک ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہوں گے، سوسائٹی کو ان کے آپس میں ملنے سے اور کسی بھی حوالے سے ایک دوسرے کے لیے لطف کا باعث بننے میں کیا پریشانی ہو جاتی ہے. یہ سوال بڑا اہم ہے. I think ہم سب کی زندگی کا یہ سوال ہے. نہیں بات تو ٹھیک ہے سعید صاحب، جہاں تک میرا خیال ہے اس بارے میں شاید جواب ہے یا پھر شاید اپنے خیالات میں پیش کروں گا، اس کو سمجھ لیجیے. ابھی مدثر نے ایک بات کی تھی، بڑی پیاری بات کی تھی کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی تربیت
اگر اسلام سے بھی پہلے دیکھ لیں، ہمارے یہاں اسلام جو ہے 1000 سال پہلے آیا تقریباً. اسلام سے بھی پہلے جو ہے وہ یعنی کہ مذہب کے ہاتھوں میں ہی تھی. یعنی کہ ہمارے جو فور فادرز جو تھے ان کی بھی یعنی کہ جو ہمارا جو شروع سے ہی ہے ہمارے پورے اس علاقے کا، یعنی کہ اس معاشرے کو جو معاشرے کی جو تربیت کی ہے وہ مذہب نے کی ہے. اور یہ صرف ہمارا معاشرہ نہیں ہے، یہ روم میں بھی یہی کچھ ہوا، یورپ کے بھی کافی سارے معاشرے جو ہیں وہ ان کی تربیت شروع میں مذہب نے کی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ جو ہے یا مغرب جو ہے وہ بالکل اپنی تربیت کا کورس جو ہے وہ چینج کر کے وہ دوسری طرف چلا گیا. اور ہم جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنی تربیت کا کورس جو ہے وہ چینج نہیں کیا، ہم نے اپنی تربیت کا کورس چینج کر لیا ہے. لیکن ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل ایوولوشن. جہاں تک میں سمجھاؤں ہم سوشل ایوولوشن سے گزر رہے ہیں. میں اور آپ اور ہم جیسے کافی سارے جو ہم خیال دوست ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، ہمیں شاید گھٹن اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بہت جلدی آ جائے چینج. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو چینجز ہیں وہ 2 سال میں، 5 سال میں، 15 سال میں نہیں آتے، بلکہ یہ 50-100 سال لگ جاتے ہیں چینج آنے میں. اور مجھے امید ہے کہ یہ ہم چینج ہوں گے. شاید ہمارے جو پوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں، وہ اس چینج کو دیکھیں، لیکن ضرور ہوگا یہ. ہاں جی، پر اگر اب کوشش کریں گے تو ہی چینج آئے گا نا. یہاں پہ تو لوگ یہاں پہ لوگ کوشش کر ہی نہیں رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے اچھا، وہ غلط ہو رہی میرا ایک ابھی فرایا حسن صاحبہ آپ ادھر ہی ہیں کہ آپ چلی گئی؟ جی سر. ہلو جی سر. آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے. اچھا، آپ یہ بتائیے، میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، اس کو شاید آپ نے مس کر دیا. چلے ٹھیک ہے، ہم نے عورت مارچ کی بات کی کہ کچھ شاید غلطیاں ہوئی ہوں یا کچھ ریڈیکلی اس کا کورس تھوڑا سا چینج ہو گیا. آپ یہ بتائیے کہ پاکستانی جو مرد ہے، جو کہ جس کی سوچ ایک ٹپیکل بنا دی گئی ہے، اس کو چینج کرنے میں ہماری عورتیں جو ہیں، یہ دوبارہ اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ان کا کیا پیسفل ایک کردار ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو اپنائیں، اپنی ایک جو کہنے کا مطلب ہے کوشش ہے اس کو جاری رکھیں پیسفل طریقے سے. ظاہر سی بات ہے ریڈیکلی تو یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی اور یہ اچھا بھی نہیں ہوتا. آپ یہ جو ابھی ایک ون آف دا پارٹیسپینٹ سے ایک بات بہت اچھی کری تھی کہ ایک عورت کو جب لیٹ ڈاؤن کرنا ختم کرے گی تو عورت آٹومیٹکلی اپنی جگہ بنانے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گی. سیکنڈ جو بات ہے کہ جو ہے یو ہیو ٹو برنگ اپ یور چلڈرن دا بوائز ان اے وے ان وچ آپ ان کو ٹرین کرتے ہو کہ بھائی ان کو بھی دوسری جو خواتین ہیں ان کو بھی اتنا ہی رائٹ ہے ہر قسم کا جتنا آپ کو ہے، فائنینشیل ہو، کوئی بھی قسم کا ہو. عزت کرنا فیملیز میں سکھایا جاتا ہے، جگہ دلانا بھی اسی طریقے سے سکھایا جاتا ہے. اور ابھی جو جینٹل مین ابھی جو بات کر رہے تھے بالکل صحیح ہے کہ سوری آپ کو جو ہے اپنی عورت جو ہے خود اپنا اگر آپ کسی کو اتنا پسند کرتے ہیں آل دیٹ ان کو عزت دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی عزت کے ساتھ ساتھ آپ ان کی خواہشات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. عزت دینا از ناٹ جسٹ کہ جو ہے وربل، بٹ وین یو گیو ریسپیکٹ ٹو اے پرسن اور وین یو کیئر اباؤٹ somebody then you have to fulfill all their dreams, not your interpretation of what is good for them but what they want also. اچھا، یہاں پہ ایک میں چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے ابھی ایک بات کی کہ عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھے گی یا نہیں سکھائے گی تو یہ کیسے ہوگا. یہ پونم صاحبہ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی اور میں اسی کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں
کہ ہمارے جو گھروں میں تربیت دی جاتی ہے وہ ٹیپیکل یہ ہوتی ہے کہ مرد مرد ہے جناب، یہ آپ کا بھائی ہے، یہ اگر چھوٹا بھی ہے تو اس کی عزت کرو، اور یہ اس طرح سے بیسیکلی ہمیں ایک ایسا ماحول جہاں تک میں سمجھا ہوں بنانا چاہیے جس میں بچوں کو سوال کرنے کی ہمت ہو. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا کوئی تھوڑا سا سوال کر لیا تو والدین نے ڈانٹ کے ایک طرف کر دینا، کہ وہ ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں عزت، یعنی کہ باپ کی عزت کرنا، ماں کی عزت کرنا. عزت تو میں اپنے باپ کی ابھی تک کرتا ہوں اور اپنی ماں کی بھی ابھی تک کرتا ہوں، لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ایک اسٹیریوٹائپ ہے کہ اگر ایک بچے نے سوال کر لیا ہے تو اس کو بدتمیزی کے دائرے میں لے لیا جاتا ہے. ابھی میری جو بیٹی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میری بیٹی مجھ سے ڈفر کرتی ہے. میری بیٹی کی عمر 15 سال ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں جب اس کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہم یہ چیز کھائیں گے، وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کھانی. میں اس کو کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، اس نے کہا کہ اس کے بال بہت لمبے تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بال چھوٹے کرنے ہیں. تو میں نے صرف اپنا اوپینین دیا کہ تمہیں چھوٹے بال اچھے نہیں لگیں گے، اگر تم نے کرنے ہیں تو کر لو، لیکن میرا نہیں خیال کہ تمہیں اچھے لگیں گے. تم ایسے کرو، پہلے کمپیوٹر گرافکس کے اوپر نا اپنے چہرے کے اوپر چھوٹے بال لگا کے دیکھو، پھر اپنے آپ کو دیکھو، پھر تمہیں شاید. لیکن اس نے کیا کیا، اس نے میرے فیصلے یعنی کہ میری اوپینین کو رد کرتے ہوئے خود جا کے بال چھوٹے کروا لیے. اچھا جب چھوٹے کروا لیے تو ابھی کل میرے پاس خود آئی تو مجھے کہنے لگی کہ تم ٹھیک کہہ رہے تھے. میں نے کہا کیا میں ٹھیک کہہ رہا تھا؟ کہنے لگی کہ مجھے جو چھوٹے بال ہیں اچھے نہیں لگتے، میرے جو کلاس فیلوز ہیں وہ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہیں چھوٹے بال اچھے نہیں لگتے. تو میں نے کہا میں نے تو اپنا اوپینین دیا تھا، اب تم نے کیا ہے. تو پھر میں نے اس کو پھر اس طرح سے کیا کہ اگر یہ تم نے غلطی کی بھی ہے تو یہ اچھی بات ہے، اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ تمہارے چہرے کے اوپر فٹ نہیں کرتے، تو اب تم میرے خیال میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرو. تو ہمیں بچوں کو ڈیفر کرنے کا، ان کو غلطیاں کرنے کا حق دینا چاہیے. اب اگر پاکستان میں ہوتا یا ٹیپیکلی اگر پاکستانی اگر میں یعنی کہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بس اگر باپ نے یہ کہہ دیا یا ماں نے یہ کہہ دیا تو بس بچہ یا بچی جو ہے وہ نیچے منہ کر کے چلے جاتے ہیں اور بس وہی کچھ کرتے ہیں جو ماں باپ نے. ہاں جی، یہاں پہ ڈیسیژنز نہیں لینے دیے جاتے. مطلب کوئی یہ نہیں آپ کو کہتا کہ آپ یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے، لیکن یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس کا آؤٹ کم نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. تو غلطی کرنے کی جو گنجائش ہوتی ہے وہ ہمیشہ دینی چاہیے ہر انڈیویجول کو، کیونکہ مرد بھی غلطی کرتے ہیں، عورت بھی غلطی کر سکتی ہے. تو اگر یہ گنجائش جو ہے سب کو دی جائے تو آئی تھنک ہم اپنے ڈیسیژن خود لے سکتے ہیں. اور آئی تھنک ہمیں کنوے کرتے رہنا چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا تھا ایک پیسفل طریقہ کیا ہو سکتا ہے اس چینج کا، تو ہمیں کنوے کرنا چاہیے what we want، چاہے اس کا اثر ہو یا نہ ہو. لیکن آئی تھنک ود دا پیسج آف ٹائم سوچ بدلتی ہے. میں نے اپنی لائف میں تو دیکھا ہے ٹھیک ہے جی، کہ آپ کہتے رہتے ہیں تو پھر چینج ہوتا بھی ہے کسی بالکل حد ٹھیک ہے. تک. زیادہ تو نہیں ہوتا لیکن کسی حد تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے سعید بھائی، آپ سے میں ابھی چھوٹا سا ایک سوال ہے یا پھر آپ اس کو کچھ کمنٹس ہی سمجھیے، اس کے بعد اس کے اوپر اپنا رد عمل دیجیے گا. اس کے بعد ہم اس کو کنورسیشن کو جو ہے وہ کریں گے، کنکلوڈ کریں گے. سعید بھائی کیونکہ آپ آخر میں آئے ہیں، آپ سے بڑا دل کر رہا تھا بات کرنے کو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو کتاب ہے اس کا نام تھا سیکس اور سماج، آپ کو اس کا کیا رد عمل آیا؟ کیونکہ یہ اس لیے اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے، آپ کی کتاب جو ہے اس کا موضوع اور آج کا جو ٹاپک ہے اس طرح سے مماثلت رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے شجر ممنوع قرار دے دی گئی ہیں، اور ان میں ایک ظاہر سی بات ہے جنسیت بھی ہے. ایک سوال کرنا بھی جو ہے اس کا حق بھی نہیں ہوتا ہمیں بچپن میں، اور کافی ساری چیزیں ہیں جو منع کر دی جاتی ہیں. تو آپ کی جو کتاب تھی اس کا رد عمل کیا آیا؟ آپ کو کیا ملا اس کا رد عمل؟ یہ بہت اہم موضوع تھا. اچھا
جی جب میں یہ کتاب میں نے لکھنی شروع کی تو اس سے بہت پہلے میں ان موضوعات پہ لکھ بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا، اور لکھتے ہوئے مجھے یہ احساس تھا کہ میں کوئی ایلین نہیں ہوں بلکہ اسی سوسائٹی کا انسان ہوں، اور جو گھٹن اور رکاوٹیں میں محسوس کرتا ہوں وہ اس سوسائٹی کے بے شمار انڈیویجولز محسوس کرتے ہیں، بھلے وہ مجھ سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں۔ تو مجھے یہ معلوم تھا کہ جیسے یہ لکھتے ہوئے سب کچھ بیان کرتے ہوئے مجھے اچھا لگ رہا ہے اور میں خود کو لبریٹ ہوتا ہوا محسوس کر رہا ہوں، اسی طرح اسے پڑھنے والے بھی بے شمار لوگ جو ہیں وہ اسی لبریشن کے احساس سے دوچار ہوں گے۔ اچھا، مجھے یہ تھوڑا سا خدشہ ضرور تھا کہ اس پہ رد عمل بھی آ سکتا ہے، کیونکہ میں نے اس میں خاص طور پہ مذہبی بیانیے کو کیونکہ خاصا کھل کے کرٹیسائز کیا تھا کہ اس کا کیا کردار ہے ہماری آزادیوں کو سلب کرنے میں۔ تو یہ مجھے ایک ڈر تھا کہ روایتی مائنڈ سیٹ جو ہے اس پہ کافی رد عمل دے سکتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے ابھی تک اپنی کتاب پہ ایک بندے کی طرف سے بھی کوئی نیگیٹو کومنٹ نہیں آیا، بلکہ اکثریت نے جو کہا کہ ہمیں یہ لگا کہ یہ کتاب آپ نے میرے لیے لکھی، یعنی ہر شخص نے جس نے مجھے رابطہ کیا، رد عمل دیا، اس نے کہا مجھے یہ لگا کہ یہ کتاب آپ نے میرے لیے لکھی۔ میں نے کہا جی بالکل، چونکہ یہ کتاب میں نے اپنے لیے لکھی تھی، آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا، آپ کو یہی محسوس ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مذہبی طبقات سے تعلق رکھنے والے کچھ ایسے لوگوں نے یہ کتاب منگوائی جس میں ایک امام مسجد تھے، خطیب ہیں بلکہ باقاعدہ پڑھے لکھے، ایم فل کر چکے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں۔ ایک صاحب تھے، وہ یہ نظریاتی کونسل کے مجلہ ہے اجتہاد، اس کے ایڈیٹر تھے، ہی از آلسو پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ان اسلامک اسٹڈیز۔ تو انہوں نے مجھ سے فون کیا کہ میں فلاں بندے کے ریفرنس سے بول رہا ہوں، مجھے آپ کی کتاب چاہیے۔ میں نے کہا اپنا تعارف کروا دیجیے۔ ایسے ہی میں نے روا روی میں پوچھا، انہوں نے کہا ممکن ہے اگر میں تعارف کراؤں تو آپ مجھے اپنی کتاب نہ بھیجیں۔ میں نے کہا نہیں پھر میں ضرور کتاب بھیجوں گا، آپ مجھے تعارف کروا دیجیے۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں نظریاتی کونسل سے متعلق ہوں۔ میں نے کہا آپ کو میں یہ کتاب ضرور بھیجوں گا۔ اچھا، وہ کتاب بھیج دی تو تقریباً کوئی 8-10 ماہ کے بعد ان کا مجھے رسپانس ملا، بڑا دلچسپ، فون پہ ہی۔ انہوں نے کہا کہ میری شادی 1 ماہ پہلے ہوئی ہے اور اب مجھے جس طرح سے یہ کتاب سمجھ میں آ رہی ہے اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اب یہ جو معاملات ایسے ہیں اس میں کئی جو صرف ایکسپیرینسڈ لوگوں کو ایک خاص تجربے سے گزرے ہوئے لوگوں کو سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ جو لوگ اس تجربے سے باہر ہوتے ہیں ان کے لیے بعض باتیں اچنبھا ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات جو مجھے رد عمل ملا حیران کن، کہ خواتین نے خاص طور پہ کہا کہ یہ جو باتیں آپ ڈھونڈ کے لائے ہیں یہ تو ہم کسی سے شیئر بھی نہیں کرتی آپ نے۔ میں نے کہا ہاں، یہ میری بڑی محنت ہے اور میرا ایک پرسونا ہے جس پہ خواتین نے ٹرسٹ کرتے ہوئے مجھے اشارتاً یا کھل کے بہت ساری ایسی باتیں شیئر کی جس نے مجھے یہ کتاب لکھنے میں بہت مدد۔ ٹھیک ہے جی، سعدیہ عمر صاحبہ، بڑی اچھی بات ہے سعید بھائی۔ تو میں حیران ہوا کہ زیادہ جی بولیے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے۔ شاید کچھ ہوں کہ اس کتاب کا جب تیسرا ایڈیشن میں لے کے آؤں، باتیں کرنی ہیں، کچھ باتوں کو جن کو میں نے اشارتاً کیا تھا اب میں ان چیپٹرز کو اور پھیلاؤں گا۔ ممکن ہے یہ کتاب 1.5 گنا 2 گنا بن جائے۔ بڑی اچھی بات۔ اور ہاں، اور میرے چونکہ موضوعات ہی جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کی نفسیات کے ساتھ، اس کی شخصیت کے ساتھ، اس کی خواہشات کے ساتھ،
اس کے خاص طور پہ اس کے فیصلہ کرنے کی خواہش کے خلاف. تو میں تو انہی کو موضوعات بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, بہت مہربانی سعید بھائی. بہت خوشی ہوئی آپ کا یہ سن کر کہ آپ کی جو کتاب ہے, اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ دیکھ لیجیے وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی کہ ہمارا معاشرہ آگے کی طرف جا رہا ہے, سپیڈ شاید کچھ کم ہو لیکن جا رہا ہے. اچھا آخری بات کر دوں. جی بتائیے. ہمیں یہ سوسائٹی کو آزاد کروانے کا جو ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے نا, اس سے اس بوجھ کو ہمیں اپنے کندھوں کو آزاد کر لینا چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زندگی کے اس طویل تجربے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر دنیا میں کسی فرد کو میں آزاد کر سکتا ہوں, میں خود ہوں. بالکل. اچھا, اب ایک آزاد ہونے والا انسان جو ہے نا, اس کا لائف سٹائل بالکل بدل جاتا ہے, اس کی بدن بولی بدل جاتی ہے, اس کی گفتگو بدل جاتی ہے, اس کے عمل بدل جاتے ہیں. اچھا, اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ این ممکن ہے وہ شخص ایک ایسی انسپائرنگ پرسنالٹی میں بدل جائے جو لوگوں کو متوجہ کرتی ہو. اچھا, جب وہ متوجہ کرتا ہے, انسپائر کرتا ہے, تو جب کوئی آ کے اس سے پوچھتا ہے نا کہ جناب مجھے بتائیے آپ کی خوشی کا راز کیا ہے, میں بھی خوش ہونا چاہتا ہوں, تو دیٹ مینس کہ پھر ایک ایسے شخص کا اضافہ ہو جاتا ہے جو تبدیل ہونا چاہتا ہے. کیونکہ جو کوئی بھی شخص جو پرسنلی ذاتی طور پہ پہلے ارادہ نہیں کرتا, خود خواہش نہیں رکھتا تبدیل ہونے کی, اس کو میں چاہوں بھی تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بہت اچھی بات. سر پر ہماری خوشی یہاں پہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا, مرد حضرات پہ ہماری خوشی ڈیپینڈ کر جاتی ہے, اور ہمارا چینج ہونا بھی ان پہ ڈیپینڈ کر جاتا ہے. تو آپ اس معاملے میں بتا سکتے ہیں کہ اب اگر ہمارا چینج ہونا ان پہ ڈیپینڈ کرے تو ہم کیسے چینج؟ نہیں, دیکھیں انہوں نے ابھی ایک بات کی ہے, آپ نے شاید اس کو غور سے نہیں سنا. پونم صاحبہ وہ یہی کہہ رہے ہیں سعید بھائی کہ اگر ہم خود کو آزاد کر لیں, یہی تو بات انہوں نے کی ہے کہ اگر ہم خود کو آزاد کر لیں تو کافی ساری پرابلم جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی. آپ کے ساتھ والا بندہ جو ہے وہ بھی اگر خود کو آزاد کر لے, اس کے ساتھ والا جو بندہ ہے وہ بھی اگر خود کو آزاد کر لے, اگر ہم ایک ایک کر کے خود کو آزاد کرتے جائیں معاشرے سے یا ایسی ویسی چیزوں سے جو جن کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں, تو کافی ساری چینجز آ جائیں گی. یہ بات انہوں نے ابھی کی ہے. نہیں, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں جس ماحول میں پلا بڑا ہوں اس میں لڑکوں اور لڑکیوں پہ تقریباً یکساں قسم کا دباؤ تھا. ہمیں بھی اسی خوف کا سامنا تھا جس خوف کا. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے 3 بھائی تھے, 3 بھائی میرے, ہاں مجھ سمیت 4, اور 3 بہنیں تھیں. اب میرے علاوہ کوئی نہیں بدلا, کیونکہ شاید کسی کو بدلنے کی خواہش ہی نہیں تھی, بلکہ وہ سب میری مخالفت کرتے ہیں. آج تک میری مخالفت کرتے ہیں, وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن میں چونکہ اپنے فیصلوں پہ قائم رہا, اس کی جو قیمت دینی پڑتی ہے, بہرحال آپ جب دوسروں کے فیصلے مانتے ہیں اس کی بھی قیمت دینی پڑتی ہے اپنی خوشیوں کی قربانی کی صورت میں, اور اگر آپ جب اپنے فیصلے کرتے ہیں تو مفادات کی قربانی دینی پڑتی ہے. لیکن آپ اپنی شخصیت کو اس قابل بنا لیتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر دوسرے آپ کو فالو کرتے ہیں, نہ کہ آپ دوسروں کو فالو کریں. یہ لڑکے لڑکی کا معاملہ نہیں ہے. میں آپ کو بے شمار ایسی خواتین کی مثال دے سکتا ہوں جو انتہائی برقعے میں قید تھیں, جیسے یہ ہمارے کشور ناہید ہیں. تو انہوں نے شروع میں سوسائٹی سے گالیاں کھائیں, اپنے آپ کو بری عورت کہلوایا, لیکن جب اس نے اپنے ٹیلنٹ پہ وہ کھڑی رہی, اس کو پروان چڑھاتی رہی, تو آج اس کا ایک نام ہے, آج وہ ایک آئیکن ہے. اسی طرح اور بے شمار خواتین ہیں. یہ جواز نہیں ہے کہ ہم پہ بوجھ کتنا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی طاقت کو دریافت کیا. یہ بوجھ ہی ہے جو ہمیں اپنی طاقت دریافت کرنے پہ مجبور کرتا ہے, مائل کرتا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اچھا دیکھیے, اس وقت سعدیہ صاحبہ ہیں, وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی لمیٹڈ ہے. سعدیہ صاحبہ, ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. آپ کے بعد عشرت صاحبہ کو کچھ ٹائم دیتے ہیں اور پھر اس کو وائنڈ اپ کریں گے. سعدیہ صاحبہ, ہم آپ کو سن رہے ہیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से कुछ राय देना चाहूँगी, और वो ये है कि हम जब भी कोई भी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें पहले बता देते हैं कि जो हमारे स्पीकर्स बोलते हैं तो पहले उनकी बात को कंप्लीट करने दिया जाता है, एंड में उसके ओपन फोरम किया जाता है, ताकि जो बंदा बात कर रहा है एटलीस्ट उसको अपनी बात पूरी करने का मौका दिया जाए। जैसे भी मैंने यहाँ पे बहुत माजरत के साथ स्टार्ट में नोटिस किया कि कुछ खवातीन या कोई भी बात कर रहे थे तो वो दरमियान में ही क्वेश्चन, तो वो बीच में इंटरप्ट हो रहे थे, उनका मैसेज वैसे कन्वे नहीं हो रहा था। और फिर जब आपने सईद साहब से कन्वर्सेशन स्टार्ट की तो उन्होंने एक क्वेश्चन आपने पूछा तो उन्होंने एक बहुत मजे की लाइन बोली, जिससे मुझे अनवर मसूद साहब का एक शेर याद आया। लेकिन लाइन उन्होंने बोली कि आपने बहुत मजे का क्वेश्चन पूछा है, जो बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, कि किसको क्या करना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो मुझे उससे जो था तो उनका वो शेर याद आ गया, वो था कि अब ग्रामर का यही कानून होना चाहिए, मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक फनी पार्ट था। जैसे कि हम वो करते हैं, मैं बीच बीच में से भी कुछ पॉइंट्स जो था तो वो नोट कर रही थी ना, तो अभी सबसे पहले मैं एक ये पॉइंट बोलूं कि मतलब हम लोगों में सब्र का जो पैमाना है ना तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये बड़ी जो अच्छी इस बात है। टाइम हम लोगों में है ना, तो मसला यही है, हम अगर बात सुनते हैं, हम किसी की बात समझने के लिए नहीं सुनते, हम उन्हें आंसर देने के लिए, हम उन्हें जवाब देने के लिए सुनते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा, नोटिस किया होगा, स्टार्ट से लेके अभी तक जब आपने पूछा मैंने जवाब दिया, जब नहीं था, जरूरत नहीं थी, आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न। लेकिन कितने लोगों में यहाँ पे आपने सब्र का वो पैमाना देखा? ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये हमारी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इस वक्त यहाँ पे हमारे पूरे मुआशरे की एक रिप्रेजेंटेशन हो रही है। यहाँ पे हमारे मुआशरे की पूरी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। हम सिर्फ औरत के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन औरत क्या है? औरत हमारे मुआशरे का एक जीता जागता इंसान है। हमें इस चीज के बारे में देखना चाहिए कि क्या हम एक फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर हम जनरल उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दो पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं। एक आता है इक्विटी, दूसरा आता है इक्वालिटी। अगर हम फ्रीडम हद से ज्यादा कह दें कि भाई औरत को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलना चाहिए, एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर मैं रोड पे, जैसे कि अभी कल्चर उसमें बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, अगर मैं अपने कल्चर को देखूं, कल्चर में मेरे क्या चीज आती है, कल्चर में मेरी जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये है कि मैं पेशावर में रहती हूँ, एक पश्तून मुआशरे से मेरा ताल्लुक है। अगर मैं बाहर जाती हूँ, मैं गाड़ी अपनी ड्राइव कर रही हूँ, कहीं पे मेरी गाड़ी खराब हो जाती है, रुक जाती है, बहुत से लोग आते हैं मुझे हेल्प आउट करते हैं। क्यों? ये एक कल्चर है, एक कस्टम है। लेकिन अगर मैं प्रॉपर फ्रीडम पे बात करती हूँ कि नहीं मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे इक्वालिटी चाहिए, तब मुझसे क्या कहा जाएगा? अपनी गाड़ी खुद ठीक करो। यहाँ पे इक्वालिटी और इक्विटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बीइंग अ मुस्लिम, मुझे क्रिश्चियंस, बिल्कुल जी मुझे कंफर्म हो गया, याद आ गया मुझे, क्योंकि क्रिश्चियंस में भी बुरे किया जाता है, उनको भी दफनाया जाता है। अगर ये जो लोग वफात हो जाते हैं उनको भी दफनाया जाता है। तो अगर हम इस चीज में देखें ना, फिर इक्वालिटी और इक्विटी पे बात आ जाती है। अगर हम इक्वालिटी पे आए तो अगर कोई मर जाता है, घर पे मर्द ना हो, तो फिर औरतों को जाना पड़ेगा। क्या आप मुझे ये बताएं, औरतें दिल से इतनी मजबूत हैं कि वो अपने किसी भी प्यारे को उठा के वो कब्र में लेके जाएं और उसको जो है तो वहां पे वो कर सके? सादिया साहब, मैं आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ? आपने भी एक बात की है। नहीं, मैं अपने पॉइंट पे आ रही हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही पॉइंट की तरफ आ रही हूँ। मैं पूछ नहीं रही, मैं आपको बता रही हूँ, मैं जिस तरफ आ रही हूँ ना अपने, मतलब हमारा जो टॉपिक है वो है औरत की आजादी। तो उसमें जो है ना, फिर आपने दरमियान में क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था बीच में कि मतलब हमें करना क्या चाहिए। पूनम साहिबा से आपने क्वेश्चन किया था कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। मैं बिल्कुल लिमिटेड शॉर्ट उसमें वो करूंगी कि अब हमें करना क्या चाहिए, कि हम किस तरह से जो है तो वो करें कि पीसफुल माहौल में रहते हुए हम जो है तो अपने मुआशरे को ठीक कर दें, जैसा मुआशरा हम चाहते हैं अब आगे का जो मुआशरा है तो वो वैसा हो।
اس میں ہمیں ایک چیز ورک آؤٹ کر سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس، ہائر ایجوکیشن ہو گیا، ہماری جو اسکول لیولس پہ ایجوکیشن ہے، بورڈز ہیں، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے، ان کے ساتھ میٹنگز کرنی چاہیے. میں خود جو ہے تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہی میرا تعلق ہے، کیونکہ میں جو ہوں تو لائک ایک ایجوکیشن کو انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو رن کر رہی ہوں. تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسکولز میں ٹیچرز کے ساتھ ساتھ ایک سائیکالوجسٹ مسٹ رکھنی چاہیے. سائیکالوجسٹ کا کیا کام ہونا چاہیے کہ وہ سب کو بتائیں، وہ ان کے ساتھ پراپر سیشنز لیں، ایک نہیں بلکہ زیادہ ہونی چاہیے. ہر کلاس کے لیے ایک سائیکالوجسٹ، جیسے ہر کلاس کے لیے ایک کلاس ٹیچر ہوتا ہے، ویسے ایک سائیکالوجسٹ ہونی چاہیے جو ان کو بتائے کہ بچے آپ نے کس طرح سے جو ہے تو بچوں کی آپس میں بانڈنگ بنانی ہے، بچے آپس میں ایک دوسرے کی کیسے رسپیکٹ کریں. جب وہاں سے وہ لوگ رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے نا اسکول لیول سے، تب وہ اس طرح سے ریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ اے گورنمنٹ اسکول، اٹس ناٹ اباؤٹ اے پرائیویٹ اسکول، اٹس ناٹ اباؤٹ اے ہائی کلاس، اپر کلاس، اٹس ناٹ اباؤٹ اے لوور کلاس، اٹس ناٹ اباؤٹ the middle class. It's about every class because it's about women and women exist in every class, whether it's upper class, whether it's lower class, whether it's middle class. تو ہمیں اس چیز پہ تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے اس ٹائم پہ، اس ٹاپک پہ. اگر ہمیں کوئی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے پیرنٹس کے بعد، وہ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس. اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں. اگر وہ بچے جو بڑے ہو چکے ہیں، کالجز جا چکے ہیں، یونیورسٹیز جا چکے ہیں، ہم وہاں پہ ان کے لیے سائیکالوجسٹ رکھ سکتے ہیں جو ان کے ساتھ 1-to-1 سیشنز دیں. اگر زیادہ نہیں، once a week نہیں، once a day نہیں، تو ایٹ لیسٹ twice a month ہو سکتا ہے. یہ سیشن کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہوگی. اگر اس طرح سے ہر بچے کے ساتھ twice a month یا پھر once a month یہ سیشنز ہوتے رہے، تو ایٹ لیسٹ ہر منتھ جو ہے ہمارا ہر ایک 6 month پہ بیس کرتا ہے. ہمارا اگر ایک بھی وہ ہوتے ہیں نا سیمسٹر کہ اگر اسٹوڈنٹس بھی ہوں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، تو اگر once a month بھی ایک اسٹوڈنٹ کا ہو تو ایٹ لیسٹ 6 sessions تو ہر بچہ لے ہی لے گا. 6 sessions بھی ان کو کافی حد تک ہیلپ آؤٹ کر لیں گے. یہ چیز بیچ میں جو ہے نا تو وہ کر سکتی ہے ہمیں. اور پھر جو تھا تو بیچ میں ایک بات ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس میں کہا گیا تھا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، عورت یہ کر سکتی ہے، عورت وہ کر سکتی ہے. میرے بھی مائنڈ میں بہت سی کوشچنز آتے تھے، جیسے بھی سید صاحب نے بولا کہ کشور صاحبہ کو جو تھا تو شروع میں لوگوں نے بری عورت کہا. نظمیں میرے پاس بہت ہیں، ایک شاعر جب ہوتا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی ساری شاعری سنی جائے، لیکن ہاں میں سب کو پکاؤں گی نہیں کہ میں سب کو اپنی شاعری حد سے زیادہ پوری کی پوری اپنی بک سناؤں. میری ایک بک بھی ہے، خیر ابھی پبلش نہیں ہوئی، میں نے آپ سے وہ بھی کرنا تھا کہ تھوڑا سا مجھے اس چیز پہ گائیڈ کرے. میں نے اپنی بک کو پبلش کرنا ہے، کیونکہ کے پی کے کی میں جو ہوں تو سب سے ینگسٹ پوئٹ ہوں، لیکن وہ ان پبلشڈ ہوئے. میرا ایک جسٹ اپنی جو کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمارے یہاں پہ وہ ہوتے تھے مشاعرے وغیرہ ہوتے تھے، تو اس میں اپنی پارٹیسپیشن بھیجتی تھی. میں جاتی تھی نامینیشن بھیج کے، پھر میں وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتی تھی، اور مجھے کے پی کے کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے 2 مرتبہ ینگسٹ پیس اور پیٹریوٹک پوئٹس کا ایوارڈ مل چکا ہے. تو اس میں یہ ہے بری عورت پہ تو میں نے لکھا تھا وہ تھا کہ تعلیم و زیور پہ، کہ جب ایک لڑکی تعلیم کی بات کرتی ہے اور اس کو جو ہے تو بری عورت کہا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے سوچا کہ ابھی میں یہاں پہ تو سبھی اسی پہ بات کر رہے ہیں، تو ابھی ایک فیمیلز کے لیے میں نے ایک سجیسٹڈ پوئم لکھی ہے جو ان کو کیا کرنا چاہیے. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اس کو شیئر کر سکتی ہوں؟ تھوڑا سا ذرا جلدی سے کر لیجئے کیونکہ ہم نے پھر اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. جی بالکل 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 بالکل. یہ ہے فیمیلز کے لیے کہ چل تو بھی اٹھ بن کر دکھا شمشیر کی مانند. شمشیر تلوار کو کہتے ہیں نا. جی ہمیں معلوم ہے. جی جی ایسے میں پٹھان ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ کسی کو تھوڑی سی وہ ہو سکتی ہے، تو اس لیے مجھے تھوڑی تھوڑی ایکسپلینیشن کرنی پڑتی. صحیح کہ عرض کیا ہے، چل تو بھی اٹھ بن کر دکھا شمشیر کی مانند، بتلا دے اپنی پختگی شمشیر کی مانند. سمجھا ہے زمانے نے ہمیشہ تجھے کمزور، سمجھا ہے زمانے نے ہمیشہ تجھے کمزور، اب تو انہیں بتا تو ہے شمشیر کی مانند. نوچا ہے زمانے نے تجھے غیرت کے نام پر، نوچا ہے زمانے نے تجھے غیرت کے نام پر، سر سب کے قلم کر دے تو شمشیر کی مانند. تم کون ہو میں کون ہوں اس سب کو تم چھوڑو، تم کون ہو میں کون ہوں اس سب کو تم چھوڑو، بس یاد یہ رکھو کہ ہو شمشیر کی مانند، اور پیار زمانے کو نہ دے مطلب ہی ہے.
آخری شعر ہے یہ کہ اور پیار زمانے کو نہ دے مطلبی ہے یہ رکھ استعمال اس کا بھی شمشیر کی مانند. بہت شکریہ, میں نے اس کو بہت جلدی میں ختم کر دیا, لیکن یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا کہ مطلب اب یہ وہ وقت ہے نا کہ جو فیمیلز مطلب جو ہماری اس میں ہے, جب تک کہ یونیورسٹیز اور جب تک کہ مطلب اس پہ کام ہوتا رہے گا, اٹ ول ٹیک ٹائم, زیادہ سے زیادہ 1-2 سال لگ سکتے ہیں اگر اس پہ کام سٹارٹ ہو جائے. جب تک نہیں ہوتا تب تک اپنی یہ شمشیر یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ میں تلواریں لے کے جو ہے نا تو وہ شروع ہو جائیں. قلم جو ہے ہمارا, تو یہ ایون یہ جو قلم ہے نا, جو پینسل ہوتی ہے یا جو ہمارے پاس پین ہوتا ہے, اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. ہم اسے یوز کر سکتے ہیں, سب سے زیادہ اسی کی طاقت ہے, ایون شمشیر سے بھی زیادہ طاقتور ہے. تو ہم اس کو ایز اے شمشیر یوز کر سکتے ہیں, اپنی زبان کو ایز اے شمشیر یوز کر سکتے ہیں. اگر ہم راستے میں جاتے ہیں, ہمیں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم شرماتے ہیں, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو فیمیل کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا تو اسی ٹائم پہ بولے, اپنی ہراسمنٹ اگر ہوتی ہے تو وہ اس ٹائم پہ بولے, شرمائے نہیں. اس کے پاس اگر وہ سمجھتی ہے جیسے اب میں ہوں, اگر میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کسی بندے کو تھپڑ ماروں اور اس کو درد نہیں ہوگا, میرے پاؤں میں جوتا ہے, اس کی بہت بڑی ہیل ہوتی ہے, میں وہ اس کو مار سکتی ہوں. تو اس طرح سے جو ہے نا ڈفرینٹ ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم وائلیشن نہیں کر سکتے, ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. ٹریفک پولیس ہر جگہ پہ ہوتی ہے, پولیس ہر جگہ پہ ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم لیگل پوائنٹ آف ویو سے 509 ہمارا ایک وہ ہے ایکٹ ہے PPC میں, ہم اس کے تحت ان کے خلاف FIR کٹوا سکتے ہیں. اگر آپ کو فیس بک پہ ان جگہوں پہ کہیں پہ آتی ہے, ہم سائبر کرائم کی ہیلپ لے سکتے ہیں. جسٹ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ہیلپ کرنی ہے, ہمیں اپنی مدد آپ کرنی ہے, ہمیں اوروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا. اگر ہم جانتے ہیں کہ کانسیکوینسز کیا ہوتی ہیں, جیسے آپ نے ابھی اپنی بیٹی کی بات کی کہ میری بیٹی جو ہے تو اس نے بال کٹوانے کے لیے مجھ سے پوچھا کہ میں نے بال کٹوانے ہیں, بلکہ اس نے مجھے بتایا, میں نے اپنا اوپینین دیا, اس نے بال کاٹے اور پھر جو ہے تو اسے اچھے نہیں لگے. یہی پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی, کیونکہ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں, میرے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں اور وہ اسی طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ جب پیرنٹس اپنے بچوں کو لو میرج سے روکتے ہیں تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ان کو کانسیکوینسز کا پتہ ہوتا ہے. جیسے میرے پاس ایک کیس آیا تھا, میں نے خود مطلب کورٹ میں نے اس چیز کو وٹنس کیا تھا. کیسز تو ہمارے پاس موسٹلی جو آتے ہیں تو وہ لو میرج کے, ڈائیورس کے کیسز ہوتے ہیں, لیکن جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ کیا تھا, وٹنس کیا تھا, وہ یہ تھا کہ فیمیل came along with her boyfriend to the courts. آئی وہ وہاں پہ, اس نے لو میرج کی, کورٹ میرج کی, گھر سے وہ اپنے ساتھ زیور لے کے آئی تھی, جتنی اس کے ماں باپ کی جمع پونجی تھی وہ بیگ میں ڈال کے لے کے آئی. اس نے نکاح کیا, نکاح کر کے وہاں پہ مرد نے اس کو کہا, لڑکے نے, بیٹھو یہیں پہ, میں باہر سے ٹیکسی لے کے آتا ہوں اور ہم جاتے ہیں. بیگ اٹھا کے گیا, صبح 9 بجے آئے تھے, 2 بجے چھٹی کا ٹائم ہو گیا, بندہ نہیں آیا واپس. نہیں سعدیہ صاحبہ, ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپنی بات کمپلیٹ کر لی ہے تو میں تھوڑے سے کمنٹس دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں آپ کی ایک بات میں نے آپ کی نوٹ کی, آپ نے کہا کہ مثال کے طور پر آپ کا تعلق جو ہے وہ KPK سے ہے, اور یعنی کہ بالائی علاقہ جات سے ہے, پٹھان علاقے سے ہے عام طور پہ, اگر ہم اس کو یوں کہہ لیں. تو اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے کہیں پہ تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے, آپ کی ہیلپ کریں گے. جب ہم ایکویلٹی پہ آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو, یعنی کہ آپ نے کوئی اس طرح کی بات کی کہ آپ کو کہیں کہ آپ خود ہی اپنی جی بالکل, مطلب اگر میں نے مثال اس طرح کی دی نا کہ ایک اس کی دی اور ایک قبر کی اس میں دی نا, کہ مطلب اگر کوئی مر بھی جاتا. ابھی مجھے اس بارے میں بولنے تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم پاکستانی سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں ہے اور دوسرے ہاں نہیں ہے, دوسری جگہوں پہ نہیں ہے, ایسے نہیں ہے, ویسے نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ اگر یہاں پر بھی, یہاں پہ تو آپ نے تو ایک عورت ہونے کے ناطے بات کی ہے کہ اگر میں عورت ہوں, اگر میری گاڑی خراب ہو جائے تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. شاید پنجاب میں بھی ایسا ہوتا ہو اور کافی سارے علاقوں میں, ظاہر سی بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز ہے عزت اور ایک چیز ہے حق. ہم نے یہی جو ایک مسئلہ ہے نا کہ عورت, ہماری جو عورت ہے اس کی اپنی سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ کہتی ہے مجھے عزت دو. اب عزت کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے جی, مرد اس کو عزت دیتا ہے, لیکن پھر اس کے بدلے میں یعنی کہ ایک خاص ایک چیز ہے جو کہ ڈبے میں بند کر کے دی جاتی ہے, جو عورت مرد اس کو عزت بنا کے پیش کرتا ہے. اس کے بعد عورت کو مینیپولیٹ کرتا ہے اپنے کچھ یعنی کہ ان چیزوں کے لیے. یہاں پہ بھی, یورپ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہاں پہ تو عورت تو کیا, آئی ایم سوری ٹو سے, اگر ایک
कुत्ता या कुतिया भी जो है वो सड़क पार करने जा रही हो, मैं खुद गाड़ी रोकी है मैंने, और मैंने देखा है कि 20-20 गाड़ियां रुकी हुई हैं सिर्फ इसलिए कि एक कुतिया जो है वो सड़क पार कर रही है। ये मैं औरत की बात नहीं कर रहा, ये मैं नहीं, मुझे पता है, बिल्कुल ठीक है। असल में मसला ये है कि जब हम ये बात करते हैं कि इक्वालिटी आ जाएगी तो फिर हम, और नहीं, इस चीज को गलत बना के पेश किया गया है कि जनाब इक्वालिटी, देखिए जी, इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो हम हकूक की बात करते हैं। यानी कि अगर मेरा बेटा मुझे कहता है कि मैंने यानी केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैं उसको कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी मुझे कहती है कि भाई मैंने एफएससी करने के बाद मैंने आगे जाना है, मैंने डॉक्टर बनना है, तो मैं उसको कहता हूँ कि नहीं तेरी शादी करनी है, ये चीज़ है। तो मैं उसको ये कह दूं कि नहीं तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी इज्जत हो, ये जो चीज़ें हैं इसको हमने खैर वो बना लिया है, बहुत लंबी बहस है। अभी फराया साहब कुछ बात करना चाहती हैं, आई एम सॉरी टाइम हमारे पास लिमिटेड है, हम उनको लेंगे। बताइए जनाब, आप क्या बात करना चाहती हैं? नहीं सर, मुझे बात सच नहीं थी, मुझे बस मालूम करना था ये किताब कहाँ से मिल सकती है। It sounds very interesting. मैं आपको लिंक दे दूंगा इनका, और ये आपको बता देंगे कि कहाँ से आपको ये किताब। थैंक यू सो मच, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग सर। और ये बुक अवेलेबल है ऑनलाइन? ऑनलाइन तो पता नहीं, सईद साहब का मैं आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा तो, या फिर मैं आपको चैट में भेज दूंगा, तो फिर आप इनसे राब्ता कर लीजिए, ये आपको बता देंगे। बहुत शुक्रिया सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर सच एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन। ओके, इशरत साहबा आप कुछ कहना चाह रही थी, फिर हम इसको खत्म करते हैं। उनका माइक म्यूट है। इशरत साहबा, हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज। ठीक है, आवाज रुक गई थी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें थी, और वो इस वक्त ये मौजू चूंकि अपने है, ये मेरा मौजू है। ये असल में अगर हम थोड़ा सा यहाँ से सोचें तो ये सारे इतने मौजू बिखरे पड़े हैं, पूरा मुआशरा ही मेरा है, तो मेरा हर बात पे दिल चाहता है कि मैं बात करूं, क्योंकि मुआशरा मैंने ही बनाया है, एक माँ की सूरत में, बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में। जब मैंने बोला है तब भी मैंने एक मुआशरा तख्लीक किया, जब मैंने नहीं बोला तब भी मैंने एक डरा हुआ और सहमा हुआ मुआशरा जो है वो बनाया। तो मैं यहाँ तक ये कहती हूँ कि इब्राहिम साहब की जो बातें थी मुझे बहुत प्यारी लगी। जो मैंने शुरू में ही अपनी बात में ये कहा था कि हम अगर ये कहते हैं औरत की आज़ादी, तो मैं ये कह रही थी कि मर्द की आज़ादी ज़रूरी है। यहाँ पर एक मर्द बात कर रहा था, उसके बाकी भाई भी मर्द हैं, लेकिन एक मर्द उनमें से आज़ाद है। तो उस आज़ाद मर्द ने कितनी आज़ादी की बातें इक्वल करके लिखी हैं मर्द और औरत के लिए। उसने वो सारी हकायक, वो सारी बातें जिनको लोग तज़किरा करने से भी डरते हैं या शर्माते हैं या एक बड़ा तबू वो समझते हैं। इसमें एक बात है कि मैं उस मुआशरे से हूँ जहाँ मेरा भाई किसी लड़की की गली में 4 दिन चक्कर लगाएगा बार बार, और बहन को छत पे नहीं जाने देगा। बहन दरवाजा खुला होगा तो ये दरवाजा बंद करो, वो बेगैरती में आ जाएगी और खुद उसी गली के चक्कर लगा रहा होगा। ये आम सी बातें हैं। वो गली के चक्कर क्यों लगा रहा है, वहां भी तो कोई दरवाजा खोल के खड़ी है ना कहीं कोई खिड़की खुली है। अपने दरवाजे के सामने आ जाएगा तो फिर वो गैरतमंद बन जाता भाई या बेटा या बाप, कोई भी आम मर्द की बात है। तो यहाँ पर आके तो हम बहुत मुनाफिक हैं। सईद साहब की बातें जो थी वो तकरीबन, दूसरी बात मैंने ये कही थी कि हमें रिवाज डालना चाहिए। ये सारी सोच, ये सारी सच्चाइयाँ, सारे हकायक जो थे वो उन्होंने रिवाज डाला है इस किताब की सूरत में। वो बात कहने में, उनको एक्सप्रेस करने में, उनको भले वो उस वक्त अजीब लग रहा था या पढ़ने वालों को, सुनने वालों को लग रहा होगा ये क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने एक रिवाज डाल दिया। अब लोग इसको फॉलो करेंगे, खवातीन मर्द, हर कोई यही समझ रहा है ये तो मेरी बातें थी, मैंने कही नहीं, इन्होंने कह दी हैं। तो ये डरे हुए मुआशरे में इन्होंने जो एक बहादुर, इसे क्या कहेंगे हम, एक बहादुर स्टेप लिया, अब उसको सब फॉलो करेंगे, जबकि वो था सच ही। तो यहाँ ये बात है कि हमें
رواج ڈالنا چاہیے, ہمیں کہنا چاہیے, ہمیں اسٹیپ لینا چاہیے. اور جب تک ہم کوئی بات کہتے نہیں, کسی کو کیسے پتا چلے گا؟ اور پھر اگر ہم کہتے ہیں تو کہہ دینے سے جو ہے وہ اگر 100% اس کا رزلٹ نہیں ہوتا تو 50% لوگ جو ہیں وہ ضرور اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے, اور 75% جو لوگ ہیں مان رہے ہوں گے, لیکن وہ شاید ایکسپریس نہیں کر رہے. اس لیے ہمیں کہنا چاہیے پہلے کہ ہمیں چاہیے کیا. اس لیے میں ان کی ساری باتوں سے ایگری کر رہی تھی, رواج ڈالنے کی بھی اور مرد کا آزاد ہونا. تو باقی جہاں تک عورت کی بات آتی ہے تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے, آگے کیسے ہونا ہے. تو عورت جو ہے وہ ایک عورت سنگل عورت نہیں ہے, عورت ایک پورا معاشرہ ہے. ویمن از اے سوسائٹی. وہ اپنے اندر ایک معاشرہ رکھتی ہے کہ ایک عورت جو ہے ایک اس کا آزاد ہونا, باشعور ہونا, وہ آزادی ہے. اس کا باشعور ہونا آزادی ہے. اس کو اتنا تو شعور ہو کہ کیا رائٹ اس کا ہے اور کیا نہیں ہے. جب اس کو یہ شعور ہے تو پھر اس کو کہنا چاہیے. سب سے پہلے اس کا باشعور ہونا ضروری, اور پھر آگے معاشرہ کیا کرے. جب ایک عورت, ایک ماں, ایک ماں ہے, ایک بچی پیدا ہوگی, بہن ہے, بیٹی ہے, بعد میں وہ ایک ماں ہے. اور ایک ماں جو ہے اس کی جو گود ہے وہ ایک اگلے انسان کی درسگاہ ہے, وہی استاد ہے اس کی. اور وہ درسگاہ جو ہے وہ سہمی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, وہ ڈری نہیں ہونی چاہیے. وہ درسگاہ جو ہے اس کا پہلا مدرسہ ایک بچے کا جو ہے وہ تو مضبوط ہونا چاہیے. اور وہ بچہ جو ہے وہ ماں کی جو فیلنگز ہیں وہ اس کے پیٹ میں ہی فیل کر رہا ہوتا ہے. وہ اصل میں اس کی پرورش وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. تبھی تو یہ چیز کہی جاتی ہے نا, جب وہ بچہ ابھی پیدا ہونے والا ہے تو ماں کا خوش رہنا کیوں ضروری ہے, کیوں ضروری ہے, اس کی اچھی خوراک کیوں ضروری ہے, اس کا خیال رکھا جانا کیوں ضروری ہے, تاکہ ایک صحت مند بچہ پیدا ہو, نہ صرف جسمانی طور پر, ذہنی طور پر اپاہج نہ پیدا ہو. مگر اس سے پہلے جو ہے وہ جو اسکول ہے, ہماری جو درسگاہ ہے, اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے, اس کا باشعور ہونا ضروری ہے. اور جو ابھی کے ہمارے پیرنٹس ہیں, پہلے تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور وہ اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح کریں کہ کل کو ایک اگلا اسکول جو ہے, اگلی درسگاہ جو ہے وہ اتنی مضبوط ہو کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ بدلے گا. اس لیے ایک عورت جو ہے وہ اس کو اگر ہم دبا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے ایک پورے معاشرے کو, ایک اگلی نسل کو دبا دیے, ہم نے اس کو بات کہنے نہیں دی. اور جب وہی بات آپ کی جو نعمان صاحب کی مجھے بات بڑی پیاری لگی کہ وہ بچی جب کہہ رہی ہے کچھ, ہم سوال اٹھانے کو, ہم سوال کرنے کو بدتمیزی سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو زبان چلانے لگا ہے, زبان چلانے لگی ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جب کوئی بچہ سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذہنی طور پر تندرست ہے, مضبوط ہے, وہ سوچ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بات تھی, میری بہن جو بات کر رہی تھی نا فیونرل کی, جو اگر کسی کی وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو عورت کیا کوئی اتنی مضبوط ہے کہ وہ ان کو دفنا سکے گی. تو یہاں پر جو ہے میں معذرت سے یہ کہوں گی, آپ کی بڑی پیاری باتیں تھیں, لیکن یہاں پر جو ہے اس کا مطلب یہ آزادی کی بات کرنے سے یا یہ حقائق کی بات کرنے سے, حقوق کی بات کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مردوں کی ضرورت کو یا ان کی پاور سے انکار ہو رہا ہے, یا پاورفل ان کی ہمیں ضرورت ہے, بھائی کی صورت میں, ہسبینڈ کی صورت میں, بیٹے کی صورت میں. ہم مل کے کر سکتے ہیں جو کام ہم نے باقی کر لی ہے. جنازہ وہ اٹھا لیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا, ہم خود بھی اٹھا لیں گے. مطلب یہ میرا بات کرنے کا ہے کہ عورت اتنی مضبوط ہے کہ وہ جنازہ اٹھا سکتی ہے. مضبوطی جو ہے وہ اس کی طاقت یہ اندر سے, یہ اس کی پاور ہے. اگر وہ خود کو دیکھ رہی ہے, کیونکہ میں اگر یہ وقت کو ذرا تھوڑا سا وہ سامنے رکھتے ہوئے باتیں شیئر نہیں کروں گی, مگر میرے اپنے ایکسپیرینسز ہیں جو میرے اس وقت اس طرح کے میں نے وقت دیکھے ہیں جہاں میں نے اکیلے فیصلے کیے. اور پھر میں نے یہ دیکھا جب میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو اس وقت میں اکیلی تھی ہاسپٹل میں اپنی ماں کے ساتھ, لیکن فیصلے میرے تھے. ان کو اس میں ایمبولینس میں رکھوانا, ایمبولینس ڈھونڈنے جانا باہر رات کے اندھیرے میں, اندھیری رات میں گئی تھی ایمبولینس ڈھونڈنے, کو گاڑی ڈھونڈنے ہاسپٹل سے باہر, اور اس وقت کوئی وہاں پر گاڑی نہیں تھی. تو اس طرح کی چیزیں اگر میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کروں گی تو یہ بڑے انٹرسٹنگ بھی ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کے واقعات بھی ہیں. وہ یہاں سے میں یہ دیکھ سکتی ہوں کہ عورت کر سکتی ہے, اٹھا سکتی ہے جنازے. تو ہمیں اتنا خود کو اتنا کمزور نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم اندر سے مضبوط ہیں تو پھر وہی میں نے بھی بات کی تھی کہ مضبوط گود چاہیے. عورت شمشیر کی مانند ہے تو جنازہ بھی اٹھا ہی سکتی ہے, I guess.
एग्जैक्टली, इसीलिए दो पर्सपेक्टिव सामने रखे थे ना, एक इक्विटी का, एक इक्वालिटी का, कि हमें पहले देखना चाहिए चॉइस इज आवर ओन, हमारी अपनी चॉइस है कि हम इक्विटी को लेना चाहते हैं या फिर हम इक्वालिटी को लेना चाहते हैं। जैसे नुमान साहब ने कहा कि हम इज्जत लेना चाहते हैं या हक लेना चाहते हैं, हम दोनों लेना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज जो है सादिया साहबा, असल में मसला ये है कि देखिए ये जो इज्जत नाम की चीज है ना, आई एम सॉरी टू से, मैंने तो यहाँ पर कहीं नहीं देखी। मैं भी 15-20 मुल्क घूम के आया हूँ। असल में ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये खास कर हमारे जनूबी एशिया की यानी कि बरसगीर में ये एक रिवाज है जिस चीज़ को हमने इज्जत का नाम बना दिया है। अगर बच्चा बाप से सवाल करता है तो वो बदतमीज हो जाता है, वो इसकी इज्जत नहीं करता। ठीक है, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अपने बड़े भाई से एक मरतबा सवाल किया था तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था कि तुम मेरी इज्जत नहीं करते। ये भी कोई बात है भला? अगर तुम्हारे पास मेरी बात का जवाब नहीं है तो तुम बड़े सुकून से मेरी बात का जवाब या दे सकते हो या उसको बता सकते हो किसी को। इज्जत जो है ना, इज्जत ये नहीं होती है कि आप किसी के सर के ऊपर दुपट्टा रख दें। अगर मैं आपके सर के ऊपर दुपट्टा रखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ। बिल्कुल, इसको हमने एक रिचुअल बना लिया है, चीज हमारे अंदर बन गई है कि बल्कि रिवाज है हमारे यहाँ कि जनाब किसी औरत के जाके लड़की के उसको दुपट्टा पहना देना तो जी उसकी इज्जत है। भाई खाक में गई वो इज्जत। अगर मैं आपके सर के ऊपर दुपट्टा रखूं आपको अपनी बहन बनाकर, और फिर उसके बाद जो है आपको अपने मकान में आपको यानी कि आपको बैठने का हक ना दूं, या अगर मैं उसको बेच दूं तो पैसे सारे के सारे अपनी जेब में रख लूं, तो वो क्या, वो ये इज्जत है? इज्जत तो वो है कि मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बीइंग एन एडवोकेट मैं अभी आपको यही बात बताऊं कि मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आए हैं और मैंने बहुत सी फीमेल्स को ऐसे देखा है जिनकी लाइक इवन मदर जो था उनकी रिटायर्ड हो गई थी, उनके फादर रिटायर्ड हो गए थे, दोनों मर गए, और फिर वो जो फीमेल थी तो वही घर पे थी, अकेली थी। भाइयों ने सारे पैसे उससे धोखेधड़ी से ले लिए थे और उसके वो तमाम पैसे मैंने निकाले, तकरीबन 23 लाख रुपीस थे, और एक घर था जो कि उसको वापस दिलाया। तो ये चीज है कि एक तो औरत को हेल्प आउट भी करती है, लेकिन ये है कि जो आप वो करिए ना कि हक, तो मैं यही कह रही हूँ कि हमें इज्जत तो चाहिए लेकिन हक पहले चाहिए। नोमान, यहाँ अगर आप इजाजत दें तो मैं 2 जुमले ऐड कर दूं। जरा जल्दी से कीजिएगा क्योंकि हमने इसको कंक्लूड करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कंक्लूड ही करने लगा हूँ। बात ये है कि हमें सबसे पहले इस गलतफहमी से निकल जाना चाहिए कि औरत और मर्द कोई फिक्स किरदार हैं। बिल्कुल, इनके एट्रीब्यूट्स जो है ना फिक्स कर दिए गए हैं, जिसमें तब्दीली नहीं आ सकती। यानी ये समाजी फैब्रिकेशन है जिससे हम आजाद हो सकते हैं, क्योंकि अगर औरत रेसलर बन सकती है तो वो जनाजा भी उठा सकती है, वो मर्द को हेल्प आउट भी कर सकती है, रेस्क्यू भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। हमें सबसे पहले ये हमारी जो सोच बनी हुई है ना फिक्स किस्म की एज ए वुमन एज ए मेल, इससे निजात हासिल करनी होगी। खैर मैं तो अपने उससे कहूंगी ना, मेरा जो अपना मजहब है वो है ताल्लुक है, तो मैं तो उस लिहाज से कहूंगी कि मतलब हमारे मजहब में जो है तो इस चीज की भी वो नहीं है, क्योंकि देखिए मजहब एक अलग चीज है, हम उस चीज को जो है ना उसमें नहीं कर सकते। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो मजहबी हमारे जो बड़े होते हैं, हर मजहब जो है ना, कभी भी कोई मजहब आपको ये नहीं कहता कि आप किसी औरत का हक ले लो, कभी कोई आपको ये नहीं कहता आप उसको मतलब आप उसको डिसरिस्पेक्ट करो, कोई आपको ये नहीं कहता कि आप उसको जाके रेप करो, कोई आपको ये नहीं कहता कि आप जाके किसी दूसरे बंदे को मारो। तो हर एक मजहब इक्वालिटी की बात करता है, हर मजहब जो है तो इक्विटी की बात करता है, हर मजहब आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट देता है, हर मजहब वुमेन राइट्स की बात करता है। इवन अगर मैं आपको सूरह निसा की सुनाऊं तो उसमें कितनी चीजें हैं जो औरत के हवाले से हैं। बीबी आयशा जा रहे हैं पर सोशली हम कितना दे रहे हैं रिस्पेक्ट औरत को, या कितनी यही बात है ना, ये हमारे बड़े ये जो हमारे मौलवी साहिबान होते हैं या जो हमारे और लोग हैं जो इनको चलाने वाले। नहीं, मजहब के हवाले से बात ना करें, उस हवाले से फिर काफी ज्यादा हवाले आ जाएंगे जो कि औरत के खिलाफ जाएंगे। ऐसी बात ना करें आप। मेरे पास बताने के लिए वो परेशानी शुरू हो जाएगी फिर।
میں یہاں Exactly. حدیث پڑھنی شروع کر اور دوں ہم گا، شیئر قرآن بھی کی نہیں کر آیتیں سکیں گے پڑھنا پھر شروع کر اسے. دوں گا، ان کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے نہیں گا. میں اسی We لیے want کہہ to رہی ہوں نا کہ share ہم that. یہ نہیں کہہ سکتے کہ Or ہم you know مذہب what پہ is the مقتدر problem? ہیں. We آپ know کے many پوائنٹ آف ویو things کی and we want to رسپیکٹ share. اپنی جگہ، اس کا غلط ہونا اپنی جگہ. سعید بھائی، سعدیہ صاحبہ، مدثر بھائی، بشرا صاحبہ، فرایا صاحب یہاں پر تھی، اور ایک دو اور تھے یہاں پر لوگ، پونم صاحبہ ہیں، عشرت صاحبہ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ اب ہم نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے تاکہ میں پھر اس کو اپلوڈ بھی کر سکوں. بہت مہربانی جی آپ کی، آپ کا بہت شکریہ، بہت آپ نے ہمیں مہربانی انوائٹ آپ کیا کی. یہاں پہ. لیکن یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنی رائے کرنے کی بہت ہوتی ہے. ابراہیم صاحب نے ایک بات کی اور اس لیے اس کا غلط ہونا جو ہے تو اپنی جگہ. میری رائے کے بارے میں انہوں نے کیا، مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ میں یہ چیز جو تھا نا تو یہاں پہ بالکل بھی وہ نہیں دے رہی تھی، رسپیکٹ نہیں دے رہی تھی کہ ایک اتنے سینئر صاحب ہوں گے اور وہ جو ہے اس طرح کی کوئی بات کریں گے. ابھی آپ نے بہت بھی یہی معذرت کے بات ساتھ. کی تھی کہ اگر ہم لوگ سوال آپ کو کراس کوشچن کر رہے ہیں تو ہم غلط ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اور نے بھی ہم ہمیں میں غلط کہا تھا، وہ جبکہ نہیں پہلی ہے. بات ہی یہ تھی کہ کوشچن کرنا غلط بات ابھی نہیں یہاں ہے. پہ لڑائی شروع مت دیکھیے میں کریں. نے آپ کو یہ کہا، یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ کوشچن نہ کریں. میں نے جسٹ اتنا کہا تھا کہ آپ لوگ ٹھیک ہے، ویٹ کریں ٹھیک ہے. اپنی اب ہم ٹرن کے لیے. آئی ایم سوری، اب ہم اس چیز کو دیکھیے کنکلوڈ کرتے ہیں، اور کنکلوڈ کرنے کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے 1 منٹ بولنے کا موقع دیجیے. آپ اس کے بعد آپ سب لوگ فری ہو جائیں گے. میں سعید صاحب کی ایک بات سے بہت زیادہ متفق ہوں. یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز چھوڑنا ہوگی، عورت اور مرد دو کوئی علیحدہ علیحدہ کردار ہے. عورت اور مرد بالکل اس پہ میں نے بھی ایگری کیا. صرف اور صرف Exactly. انسان ہے. اگر ہم عورت اپنے آپ کو انسان سمجھنا شروع کر دے، کم تر یا برتر سمجھنا چھوڑ دے اپنے آپ کو مرد سے، یہ کافی معاشرہ ہمارا چینج ہوگا. اور اگر میری آپ سب سے یہ ایک ریکویسٹ ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں، جتنی بھی خواتین ہیں یہاں پر، اگر آپ کے بیٹا ہے یا نہیں میں تو آپ نہیں. ہم ابھی خود بچے ہیں. آپ ان ہاں بالکل سیم ہیئر، ابھی انگیجمنٹ بھی نہیں. آپ ان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ اس طریقے سے کیجیے، کیونکہ میں تو ہمیشہ اپنی غلطیاں ڈھونڈتا ہوں. اور میں جب بچوں کی تعلیم تربیت کی بات آتی ہے تو میں جب بچوں کی اپنے بچوں سے بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ اپنے اندر غلطیاں ڈھونڈتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز مجھ سے چھپائی گئی تھی وہ میں ان سے نہیں. ایز اے والدین ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی ترویج نہیں کر رہا، میں ایک ترویج کر رہا ہوں جو کہ بعد میں جا کر آگے بچوں کو جنم دے گی. اور یہ تو بہت اچھا رہا آپ سب لوگوں سے بات کر کے، بڑی خوشی ہوئی. تو آگے بھی اس طرح کے میرے پروگرام ہیں، 3-4 دن کے بعد میں آپ سب لوگوں کو اور لنک دوں گا. اگر آپ کا آپ مہربانی کیجیے گا آن لائن. بہت بہت مہربانی، سب کا بہت بہت شکریہ. Thank you. Good night. تھینک یو. اللہ حافظ. شکریہ نعمان بھائی. اوکے بائے بائے. Okay, God bless you. Bye bye.